सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी मेजबान महाजुबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जो ये धूप निकल आई है इसको भी मुकम्मल तरीके से, अच्छे तरीके से, भरपूर तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मंडे है जी, एक नए वीक का आगाज हो चुका है। फिर से कुछ नए प्लान्स, कुछ नए इरादे जिन पर हमने काम करना है। लेकिन मैं हमेशा से कहती हूं कि कुछ प्लान्स जैसा हम सोचते हैं वैसे नहीं हो पाते। कुछ चीजें अनप्लान्ड होती हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनके बारे में हम स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, कुछ पॉलिसीज बना लेते हैं, कुछ प्लानिंग कर लेते हैं। अगर करना है कुछ तो ऐसे इस प्रोसीजर के तहत करना है। लेकिन एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि चीजें जैसी सोची होती हैं वैसे नहीं चल पाती, जैसे रिजल्ट हम चाह रहे होते हैं वैसे रिजल्ट नहीं आ पाते। कुछ आउटकम्स, कुछ रिजल्ट जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। हम अगर सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम सिचुएशन पे अपने रिस्पॉन्स को चेंज कर सकते हैं, उस पे हमारा मुकम्मल इख्तियार है। सो इफ यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, प्लीज नो दैट यू कैन चेंज योर रिस्पॉन्स, यू कैन फिक्स योर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। इसी के साथ खूबसूरत सी बात के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं। आज मंडे है, बहुत सारे लोगों के लिए मंडे बहुत अनोइंग होता है, जैसे कि मेरे लिए। लेकिन इफ यू मेंटेन द एनर्जी तो आपका पूरा वीक जो है वो बहुत अच्छा गुजर सकता है और गुजरना भी चाहिए। तो महाजबीन आपके साथ है ठीक 12 बजे तक। आपने हमारे साथ रहना है और देखना है कि आज हम क्या नई बातें सीखते हैं, क्या चीजें जानते हैं और आज हमारे साथ गेस्ट कौन से मौजूद हैं। लेकिन देयर इज अ रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया तो प्लीज नाश्ता कर लें, बिकॉज सुबह का नाश्ता जो है ना वो शहंशाहों की तरह करना चाहिए। अगर आपने पूरा दिन एक्टिव रहना है और अपना ख्याल रखेंगे तो ही आप इस काबिल होंगे कि आप अपनों का ख्याल रख सकें। मैं हर बात आपको ये रिमाइंड करवाती रहती हूँ, लेकिन आप जो है वो मेरी बात नहीं सुनते। हमारे जो गेस्ट आज इस वक्त हमारे सेगमेंट में मौजूद हैं, बहुत ही मैं समझती हूँ कि खास पर्सनालिटी, एक बहुत अहम शख्सियत जिनसे बात करना और उनकी जिंदगी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि वो वैसे तो प्रोफेशनल फील्ड में हम जानते हैं कि कैसे हैं, एक यूनिवर्सिटी के वीसी के तौर पर तो हम उन्हें जानते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है आज हम ये जानेंगे, देखेंगे कि वो कौन है, क्या है, कैसे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने घर की चार दीवारी में कैसे हैं। हम चलते हैं डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी साहब, वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की जानिब, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। चलें, बिल्कुल ठीक है। चाय पेश कर दी गई है, आपने घबराना नहीं है, चाय पीनी है। नहीं, चाय तो अच्छी है। चाय अच्छी है, स्टिमुलेंट है जी। यस, चाय के बगैर तो जो है हमारी आंखें नहीं खुलती और चाय नहीं तो कुछ नहीं। आपने कहा कि नया वीक, यस, तो एक सेइंग है कि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। यस, नो, जो गुजर गई वो तो गुजर गई। आज पहला दिन है जो जिंदगी रह गई है। तो यू नो हर दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यस, एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग। कुछ दिन अच्छा होता है, कुछ दिन बुरा होता है, कुछ दिन लकी होता है, कुछ दिन अनलकी। बिल्कुल। लेकिन आपने शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। बिल्कुल, हर हाल और अगर वो नहीं कह सकते तो बी पेशेंट। यस, अगर वो भी नहीं कर सकते तो देन सफर। अल्लाह का एक अपना सिस्टम है। बिल्कुल। तो मैं ये जो आपने बात की बहुत अच्छी की कि सिचुएशन पे जो आप बोली, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अभी तो बहुत सारी और बातें भी होनी है, कुछ आपसे सीखना है, कुछ हम आप तक बातें पहुंचाएंगे। दूसरे गेस्ट हमारे इदारे का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, डॉक्टर अमजद बुखारी साहब, एडिटर रोही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सुबह सुबह जो है ना अब बहुत ही हेल्दी सी डिस्कशन होने जा रही है, ऐसा मुझे तो अंदाजा हो गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रही है और आवाम तक जो बातें हम पहुंचाने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के मामला से रिलेटेड हो, एजुकेशन फील्ड से रेलिवेंट हो या पर्सनल लाइफ से रेलिवेंट हो। और जो हमारे इर्द गिर्द इस वक्त करंटली हो रहा है इस पर भी हम बात करेंगे और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी जरूरी है इस पर भी चलेंगे। अब मौसम कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो आप डॉक्टर मंसूर साहब ये बताइए। यहाँ बहुत अच्छा है और मुल्तान में ठंड है और मैं अक्सर कहता हूँ जो गर्म इलाके हैं वहाँ अल्लाह करे जून तक ठंड रहे। भाई वो तो नहीं रहेगी तो लेकिन हम सोच सकते हैं तो ठंड जितनी गर्म इलाके में प्रोलॉन्ग होती है विद रेन तो फसलें बहुत अच्छी होती हैं। बिल्कुल। बहुत सारी और बातें जो कि हमने जानी है, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, आज नेकी की बात, और देखते हैं कि हमारे स्कॉलर साहब आज हमें कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है
دیکھنا رزق حلال کا اہتمام کرنا، حرام سے بچتے رہنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب لوگ آئیں گے بیت اللہ کا سفر کرنے کے لیے، پراگندہ ان کے بال ہوں گے، ملتزم پہ کھڑے ہو کر یہ کہیں گے یا رب یا رب یا رب، اے اللہ میری یہ دعا قبول فرما دے، اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان میں سے کسی کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماؤں گا، کیونکہ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، ان کا کھانا پینا لباس ان کا حرام کا ہوگا، میں ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اگر چاہتے ہو عبادت میں مزہ آئے تو رزق حلال کا اہتمام کرو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی رزق حلال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین 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 الہی آمین۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی صاحب، وائس چانسلر بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی جہاں کی میں خود بھی گریجویٹ ہوں، بی ایس میتھ کمیونیکیشن، اور ایک بہت اچھا ایکسپیرینس 4 سال کی جو جرنی رہی بہت خوبصورت رہی، بہت ساری چیزیں جو کہ یونیورسٹی سے ہم نے سیکھیں، ایک ایکسپوجر جو ہم نے گین کیا وہ آج آپ سب کے سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے۔ تو محنت سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے، سب سے میجر جو پہلی چیز ہے دیٹ از آپ کی ڈیڈیکیشن، آپ کی ڈیووشن، آپ کا پیشن۔ پھر آتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی، آپ کی فیکلٹی، آپ کا سٹاف، آپ کے ٹیچرز، اور یہ جو پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ اپنا کتنا رول پلے کرتا ہے۔ ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی صاحب، وائس چانسلر بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان، ان کو تو آپ جانتے ہیں، لیکن حالی منصور صاحب کون ہیں، کیسے ہیں، یہ ہم آج جاننا چاہ رہے ہیں، اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں یہ جاننے کے لیے، اور بہت ایک تجسس بھی ہے کہ منصور صاحب اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں کیسے انسان ہیں، کیسی شخصیت ہے؟ دیکھیں جی، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، وہ رب کی ذات ہوتی ہے، بے شک، یا پھر وہ پیغمبر تھے جو اسپیشل مخلوق تھی، یا پھر اس کے ولی تھے ہم، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اگر 10 بندے برا کہیں تو 70 آپ کو اچھا کہیں تو یو گیٹ دا ٹرافی۔ پھر آپ کے رول چینج ہوتے ہیں، تو گھر میں جو آپ کا رول ہوتا ہے وہ ایز اے باپ ہوتا ہے، ایز اے خاوند ہوتا ہے، یا ایز اے ریلیٹیو ہوتا ہے، یا ایز اے باس ہوتا ہے۔ تو کوشش تو ہے رہی ہے میری کہ میں مطلب وائف کو، بچوں کو اچھا ٹائم دوں۔ میرے بہت خوب، ایک بیٹی ہے اور 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ۔ سب سے بڑا بیٹا، پھر بیٹی، اوکے، پھر بیٹا، وہ استنبول میں پیدا ہوا تھا مولانا رومی کی برسی کے دن۔ میں وہاں 4 سال ٹرکی میں پڑھایا، میں اسکالر تھا پاکستان چیئر پہ، ماشاءاللہ۔ اور پھر چھوٹا ہے جو کہ 8 میں پیدا ہوا جنوری میں، تو وہ تو برن ہال میں پڑھ رہا ہے۔ وہ پہلا بیٹا ہے جس کو میں نے اچھے ایکسپینسو اسکول میں پڑھایا، چونکہ آئی کین افورڈ، باقی اتنے اچھے اسکول میں نہیں پڑھے، مڈل کلاس میں، لیکن اچھے نکل گئے جی۔ میرے بیٹا بہت تبلیغی ٹائپ ہے، ویری گڈ بوائے، اس نے پی ایچ ڈی کی، مطلب بی ایس کیا، پھر اسسٹنٹ پروگرام آفیسر قوم صحت میں، وہاں سے ایم فل کیا، پھر اس کو ایچ سی کا اسکالرشپ ملا، ہی گاٹ پی ایچ ڈی 3 سال میں فرانس سے، تو 5 سال اس کی وہ تھی بانڈ ہے اس کا پاکستان کے ساتھ، حالانکہ اس کو پیرس میں جاب آفر ہوئی، اس کو سوئٹزرلینڈ میں جاب آفر ہوئی، ایک فائنانشل آرگنائزیشن۔ اس نے کہا، میں نے کہا بیٹا آؤ اور اپنا بانڈ پورا کرو، بالکل بالکل، اس کے بعد سرو کرو یا نہ کرو، مطلب تو اس نے کہا نہیں بابا میں باؤنڈ ہوں۔ وہ اسسٹنٹ پروفیسر لگے آئی بی اے میں کچھ دن ہوئے کراچی میں، اور بیٹی ہے میری جی بڑی اچھی پیاری سی، میں نے تو اس کی چھوٹی عمر میں شادی کر دی تھی، بی ایس بھی نہیں کیا تھا، لیکن بس اس کا اللہ کا حکم تھا، گھر نہیں بسا تھا، 1 سال میں اس کی خلا ہو گئی تھی۔ اللہ نے لکھے ہوتے ہیں اچھے برے دن۔
تو اس نے پھر میں آئی اسٹوڈ بیہائنڈ ہر، اس نے پھر بی ایس کیا، پھر اس کو برٹش کونسل اسکالرشپ پہ اسکاٹ لینڈ چلی گئی، ماشاءاللہ وہاں سے آئی تو اس کو شکاگو میں جاب آفر ہوئی، لیکن وہ واپس پاکستان آئی، اب اس کو 5 سال لنڈن میں، بڑی جینیس ہے، 5 سال لنڈن میں اس کو جاب مل گئی، وہ لنڈن چلی گئی. ہاں، اور مطلب مجھے بیٹی بہت پیاری ہے، میں وہ خود جنڈر بڑا پروموٹر ہوں. بہت خوب، وومن امپاورمنٹ کے کانسیپٹ کو آپ یعنی پروموٹ کرتے ہیں. میں نے بہت کیا، بڑی اچھی بات ہے. اور میں ان لوگوں میں بھی ہوں، دیکھیں انگریزی میں کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو there are many people who deserve medal without having them. Yes. And there are many people who have medal without deserving them. Yes. وہ پوری ایک فریز ہے. تو میں نے ہر لیول پہ بہت ینگ لیکچرر سے لے کے جو میں نے 79 میں شروع کیا، وہ چھوٹا بیٹا ابھی 8ویں سیمسٹر میں ہے، اور اس سے جو چھوٹا ہے وہ 9th میں ہے برن ہال میں. جی ابھی 9th میں میں نے اس کو ڈالا، چونکہ وائف یہاں ہوتی تھی وہاں، تو میں نے کہا اس کو سفر نہ ہو، اس کی ایجوکیشن، کچھ ماں کے ساتھ لاڈلا بھی تھا، تو آئی وانٹڈ ہم ٹو گرو مینلی، کیونکہ اس وقت جو یہ ہمارا سماج ہے بڑا ظالم سماج ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، ضرورت ہے. تو یہی تھا، مطلب ہے اس کے بعد مطلب ایک کئی رول چینج ہوتے ہیں، جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ کے رول چینج ہوتے ہیں. بالکل، نو ڈاؤٹ. ہاں، اور ریسپانسبلٹیز چینج ہوتی ہیں. اور سائیکالوجی کا ایک بہت بڑا اصول ہے کہ ہیومن بیہیویئر از سبجیکٹ ٹو چینج. یس. مجھے یاد ہے ہماری ایک جاننے والی دوست تھی، بڑی پلے گرل ٹائپ، اب وہ الہدا کی پریچر ہے، تو میں اس کو ایک دن ملا، وہ تو الہدا والے تو اتنے مذہبی ہیں، وہ تو کہتے ہیں دیوروں سے بھی پردے کرو. چینج آیا یعنی کہ ہے، اس پہ تو میں زیادہ نہیں بول سکتا، لیکن ہیومن بیہیویئر از سبجیکٹ ٹو چینج. بالکل. تو اب ناؤ آئی ایم 67، زیادہ زندگی تو میری گزر گئی، اب تو تھوڑی اور ہے، اور اللہ آپ کو لمبی زندگی قبر بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. اب اگرچہ اندر کا وہ انسان جو گند ہے وہ نہیں صاف ہو رہا، لیکن کوشش جاری ہے. کوشش تو ہے نا. مطلب مسلمان کو تو دیکھیں نا، مسلمان کو 2-3 چیزیں، وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا. تو آگے بھی ہے، شکایت ہے مجھے یا رب خدا مندان مکتب سے، سبق شائی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. یہ پورا فلسفی ہے اس کے ایک سٹینزے میں. لیکن وہ تھا کہ اب پھر میں یہاں وائس چانسلر لگ گیا. یہ بات تو اب ریپیٹ ہو چکی ہے، مجھے زیادہ اچھی بھی نہیں لگتی، کہ یہ میں نے اپلائی کیا. 5 یونیورسٹیاں تھیں، یہاں ہمارا ایک برخوردار پڑھاتا ہے، اس نے کہا جی آپ اپلائی کریں. ٹھیک ہے. ہی فالوڈ می کہ آپ اپلائی کریں. تو میں نے ایک یونیورسٹی کو کیا اپلائی، انٹرویو ہوا تو میں نمبر 2 تھا پینل میں. جی واو. تو پھر 1 جو تھا 1 ویئر انادر نہیں آیا تھا، اس نے کہا میں نہیں جاتا، میری کوئی مجبوریاں ہیں. تو پھر ذرا انڈر دا سپریم کورٹ ڈائریکشن واٹ ایور کہ پھر دوسرے نمبر والے کو آفر کریں. تو آفر ہوئی، تو اب مجھے 2 سال 4 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن بی زی یو ایک صوبے کی، ساؤتھ پنجاب کا، آکسفورڈ میں اکثر کہتا ہوں، بالکل اور ساؤتھ پنجاب کا، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے. اس کے المنائے ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے. بالکل. اور میں جو چینجز یونیورسٹی میں لایا، اس میں لائبریری کے پاس بڑا خوبصورت میں نے مانومنٹ بنایا ہے کہ دس اسٹون از ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا گریجویٹس آف بی زی یو سنس 1975. یس، نو ڈاؤٹ. بہت اچھا کام، بہت اچھا کام. آپ نے جب بھی ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی صاحب سے کوئی بات کی ہوگی یا انٹرویو، تو وی آلویز ٹاک اباؤٹ دی ہیپننگز ان یونیورسٹی. لیکن آج ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے تمام تر معاملات کے ساتھ ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ منصور صاحب ایکچولی کون ہیں، کیا ہیں، شوق کیا ہیں، ہابیز کیا ہیں. بیکاز ہم دیکھتے ہیں جب کوئی وائس چانسلر ایک امیج ہم اپنے ذہن میں سیٹ کر دیں، کوئی بہت اسٹرکٹ سے ہوں گے، بہت موڈی سے ہوں گے، خاطر میں نہیں لاتے ہوں گے کسی کو. لیکن جب ان سے ملاقات ہوتی ہے، جب بھی یہ ڈپارٹمنٹس وزٹ کرتے ہیں یا کسی سیمینار کو اٹینڈ کرتے ہیں، تو ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا بیہیویئر اتنا فرینڈلی، اتنا جالی کہ آپ کمفرٹیبل ہو کے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. تو یہ چیز، یہ کوالٹی بہت اچھی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ لیڈرشپ کے لیے یہ کوالٹی جو ہے ہونی چاہیے.
اور سب میں ہونی چاہیے اگر ایک اچھا لیڈر بننا ہے. موونگ ٹو ڈاکٹر امجد بخاری صاحب, ایڈیٹر روہی. سر پہلے تو آپ ذرا یہ بتائیں نا, آپ کو موسم کیسا لگ رہا ہے؟ موسم بڑا زبردست ہے. اگر ملتان میں سردی پڑتی ہے تو ساتھ اچھی دھوپ بھی نکل آتی ہے, تو یہ بہت اچھا ہوا کہ بارش بھی ہوئی, سردی بھی پڑی, لیکن چمکدار دھوپ نکلی ہوئی ہے, لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. آپ نے بھی انجوائے کیا؟ میں بھی انجوائے کرتا ہوں. اور یہاں پر خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ دہاڑی دار مزدور ہیں, کاروبار کرتے ہیں, کام کرتے ہیں دکانوں پر, ان کو یہ گرم موسم سوٹ کرتا ہے. بہت زیادہ سردی ان کو جو ہے وہ اسکویز کر دیتی ہے, ان کا کام سکڑ جاتا ہے, تو یہ موسم جب کھلتا ہے تو ان کو بڑا مزہ آتا ہے. میں خود بھی انجوائے کرتا ہوں اس موسم. سر اب کچھ بتائیے گا بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے ریلیٹ کر کے, اور اپنے سارے اس کریئر کو, اپنی پی ایچ ڈی کو کچھ کہنا چاہیں گے اس پر؟ اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو بات مزید مزیدار ہو جائے گی. ضرور. میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی صاحب کی شخصیت پہ تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا. بالکل ضرور. کیونکہ ہم جس پروفیشن سے وابستہ ہیں تو ہمارا جو لرننگ پروسیس ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ اسٹرانگ چیز آبزرویشن ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کون کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی جو ذات ہے اس میں انہوں نے خاص طور پہ زندگی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے, زندگی کے سارے ایکسپیرینسز کیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ ایک خاص ماحول میں رہے اور باقی دنیا سے کٹ کے رہے. ان کو سب پتہ ہے کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے, گھر کی لائف, معاشرے میں افراد کس طرح بستے ہیں, کس طرح روزگار کماتے ہیں, اس سے آگاہ ہیں, ایجوکیشن سے آگاہ ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا بچوں پر کس طرح فوکس کیا. پھر ان کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو بلنٹلی کہہ دیتے ہیں. یہ بڑی خوبی ہے کہ جو جیسے یہ اندر ہیں ویسے باہر ہیں, اپنی جو ان کے ذہن میں ہے اس کا اظہار کر دیتے ہیں اور بغیر لگی لپٹی کے. تو بہت سارے پہلو جو ہے وہ ان کے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے وہ پیچھے نہیں رہ جاتے, سامنے آ جاتے ہیں. یہ خوبی ہے. اور ایجوکیشن سسٹم کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں. جہاں تک ذکریہ یونیورسٹی کا یا باقی یونیورسٹیز کا معاملہ ہے اس پہ میں تھوڑی سی بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو اس وقت جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے اس پہ, اور اسیسمنٹ جو ایگزامینیشن سسٹم ہے, ان دونوں پر بڑا کوسچن مارکس ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں, اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے, اس پہ تحقیق بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں آخر ہم دنیا سے پیچھے کیوں ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں. یہی اسٹوڈنٹس جب دنیا میں دیگر یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہاں اس نظام میں جا کے ڈھلتے ہیں تو بڑی تیزی سے آگے نکلتے ہیں, گرو کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ ایشیا میں لوگوں کے برین بھی اچھے ہیں, ذہن بھی اچھے ہیں. بالکل نو ڈاؤٹ. لیکن یہ کیونکہ جو ٹیچنگ سسٹم ہے, خاص طور پہ میتھڈالوجی ہے جس انداز سے ہم ٹیچ کر رہے ہیں, اس میں کچھ خرابیاں ہیں, اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے, ٹھیک کرنا چاہیے. اسیسمنٹ کا جو نظام ہے اس میں بھی بہت ساری خرابیاں ہیں, لیکن یہ ہم تو اس کا اظہار کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں ساری صورتحال کو جو میں کہہ رہا ہوں, تو اس پہ ہمیں ضرور فوکس کرنا چاہیے. جس پوزیشن پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس پہ انیشیٹو لیں اور چیزیں لے کے آگے چلیں. بہت جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایشوز کو ایکنالج نہیں کیا جاتا, پرابلم کو پرابلم نہیں سمجھا جاتا, لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ایکچولی جو ایشوز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے اور اس پر ورکنگ کرنے کا بھی سوچا جا رہا ہے. یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ پرابلم کو پرابلم سمجھیں, تبھی اس کے سولوشن کی جانب بڑھا جائے گا. ہمیشہ کہیں نہ کہیں یہ بات جو ہے وہ ریلیٹ ہو جاتی ہے. آپ کے ہم کیریئر کے بارے میں, کیریئر ہسٹری, کیریئر جرنی کے بارے میں تو بات کریں گے ہی اور کرنا چاہتے بھی ہیں, لیکن آپ سے میں بات کر رہی تھی آپ کی پرسنل لائف کی. تو وڈ یو لائک ٹو ٹیل اس اباؤٹ یور ہابیز, کہ آپ جب فری ہوتے ہیں یا آپ کو مشکل کوئی فری ٹائم ملتا ہے اپنے لیے, تو وہ آپ کا می ٹائم یا سیلف ٹائم کیا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں میرا جی بچپن سے جو شوق رہا ہے نا, ایک وہ ہے شکار کا. میں نے ماں سے کہا تھا مجھے اسے ایک ایئر گن لے دیں. وہ یا کچھ میں نے پیسے جمع کیے, کچھ والدہ نے ہیلپ کی. چائنیز ایئر گن تھی اسکول میں. تو پھر ایسا ہوتے ہوتے اور کافی مجھے شوق ہے شکار کا. میں جب امریکہ سے واپس آ رہا تھا, یہ بات کہنے کی نہیں ہے, میں بندوق اپنی شاٹ گن ساتھ گزار رہا تھا. اس وقت اتنی چیکنگیں نہیں تھی امریکہ میں. تو میں ٹیکسس میں تھا تو لائسنس ڈرائیونگ پہ آپ شاٹ گن لے سکتے تھے اف یو آر اے گریجویٹ اسٹوڈنٹ. اور یہ ایریزونا میں بھی یہی تھا. تو میں نے ایک وہاں خرید لی تھی $170 پہ. کیا بات ہے. اور 88 میں واپس آیا تو گزار گیا تھا. آپ نے گزار ہی لیے پکڑا جاتا تو جو ہوتا تھا. اس کو میں نے لائسنس پہ چلایا, امریکن 26 انچ ہے شاٹ گن اور اسٹیونسن. شکار کرا. اور مجھے آؤٹنگ کا شوق ہے, لیکن جب سے ایک تو کورونا, جب سے BZU کا VC بنا ہوں, میں ملک سے باہر نہیں گیا. ہمارا کچھ ٹریول گروپس تھے تو پیسے جمع کر کے ہم ٹریول کرتے ہیں. ایک بڑا خوبصورت گروپ ہے
جس کو ایک میجر طارق اور اس کی کمپنی وہ کرتی ہے، وہ مطلب ہے ایک کمرہ شیئر کرنا پڑتا ہے کسی کے ساتھ. تو آئی وینٹ ٹو رشیا، موراکو، ایجپٹ. اب کمبوڈیا جانا تھا جب میں وی سی بن گیا. اور میں کافی ٹریول کیا، اور ینگ ایج میں بھی میں نے بڑا، چونکہ میں امریکہ میں پڑھتا تھا تو امریکہ میں تو پڑوسی ملک یا کینیڈا تھا یا میکسیکو. تو میکسیکو تو میرے نزدیک تھا، ایریزونا. میں ایریزونا ٹیکسس میں رہا ہوں. تو میں بائی روڈ گیا، میکسیکو دیکھا اور کینیڈا بھی دیکھا. کینیڈا. چلیں ٹریولنگ کی بات ہو رہی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اب یہ باتوں سے بات چل گئی، یہ جو اللہ ساروں کو ہمت دے اور ٹریجڈی ہوئی مری گئی. یہ میرا ایک دوست مرتے بچا اور وہ سن رہا ہوگا، میرا بڑا پیارا دوست ملتان کا، میں کہ نون میں نے سنو ڈیزاسٹر لائف میں 7-8 بھگتے ہیں. ایک میں نے رومانیہ کے بارڈر پہ بھگتا، ایک میں نے بیفلو میں کینیڈا کے پاس بھگتا تھا، ایک دفعہ میں تھرزئی جا رہا تھا کوئٹہ، میں نے تو بلوچستان یونیورسٹی پڑھایا. یہ جی بڑی ڈینجرس جب سٹارم ہوتا ہے، اب گاڑی کھلتی نہیں ہے. گاڑی کا وہ گاڑی ہمارے پاس جیپ تھی، کھلتی نہیں تھی جیپ، دروازہ وہ سارا قبر بن رہا تھا. یہ جو اور یہ سٹارم ہے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، جو بھی انکوائری ہو بالکل یہ رب کا نظام ہے، اور اس وقت یہ بکٹس میں سنو آتی ہے. Yes, this is natural disaster. میں کہتا ہوں اللہ نے بوتوں کو محفوظ رکھا ہے. بالکل. تو بات یہ ہے جی کہ میرا ایک ٹریولنگ، میں نے بہت ٹریولنگ کیا، کراس بارڈرنگ کی ہے. کراس بارڈرنگ کی ہے. مطلب میں استنبول میں 4 سال رہا. میں وہاں سے رومانیہ، بوکاریسٹ، ایتھنس، یہ آذربائیجان کا جو ہے بکو، پھر کوئٹہ تک تہران کے راستے. مطلب وہ اچھی بس سروس جو ہے نا استنبول میں کافی ہے. اور جہاں بیچ میں اگر سی کا کوئی حصہ آ جائے تو فیری کے تھرو کور ہو جاتا ہے. مطلب وہاں سے آپ فرانس تک بائی روڈ جا سکتے ہیں ایزیلی. یس، ایزیلی آپ بائی روڈ جا سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ضرور اس بارے میں سوچیں، کیونکہ جب سے ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی صاحب وائس چانسلر کی سیٹ سنبھالے ہیں، انہوں نے سیٹ سنبھالی ہے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کی، تب سے ان کو ٹریولنگ کا موقع نہیں ملا. اس پر ہم بات کریں گے. اور ڈاکٹر امجد بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریسنٹ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس پر بھی ذرا ہم بات کرتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں اور کیسے اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا تھا اور کیا جا سکتا ہے. اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. ایک دفعہ پھر سے آپ کو اپنے شو میں اس سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ایک دفعہ پھر سے آپ کو ریمائنڈر دے دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ناشتہ نہیں کیا تو پلیز ناشتہ کر لیں، بیکاز بہت ضروری ہے. ناشتہ کر لیں، اچھے سے اپنے آپ کو ریڈی کر لیں، بیکاز ٹوڈے از منڈے اور پورا دن آپ نے اچھے طریقے سے گزارنا ہے، انرجی کے ساتھ اور فل موٹیویشن کے ساتھ. سیلف موٹیویشن بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں. اگر کوئی آپ کے لیے تالی نہیں بجا رہا تو ایٹ لیسٹ اپنے لیے خود تالی بجا لیں. کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں اور اپنی ایفرٹس کو ایکنالج کرنا سیکھیں. ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی صاحب وائس چانسلر بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. اور انہی کے ساتھ ہمارے روہی کا بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ڈاکٹر امجد بخاری ایڈیٹر روہی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. بات ہو رہی تھی ٹریولنگ پہ، لیکن اس سے پہلے بات ہو رہی تھی شکار کرنے پہ. تو آئی تھنک یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے. میں اس کے بارے میں چونکہ اتنا نہیں جانتی، لیکن میں جاننا چاہوں گی اور جو لوگ نہیں جانتے وہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اب شکار کی بات شروع ہو ہی گئی ہے تو وائی ناٹ ڈسکس دا بیسکس کہ کن کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے اور کیسے شکار کیا جاتا ہے، اور یہ کب سے آپ نے شروع کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، میں نے شروع کیا تھا 69 میں، جب میں 7ویں کا اسٹوڈنٹ تھا. 7th کلاس میں تھے جب آپ؟ لیکن جو 12 گیج سے میں نے شکار شروع کیا وہ اس میں تھا 71 میں. جی اوکے، 71 میں. ٹھیک. اور اس زمانے میں ڈکس بھی بہت ہوتی تھی ہمارے ڈیرے کے ساتھ. شکار کافی تھے، اب شکار نہیں رہ گئے. پختونخوا میں تو شکار بالکل وائپ آؤٹ ہے، سوائے جو سینکچریز ہیں جہاں حفاظت ہے یا جو پرائیویٹ، وہاں پرائیویٹ شکار گاہیں بھی نہیں ہیں. پنجاب میں ہیں. اور یہ کریڈٹ دیتا ہوں میں ان زمینداروں کو کہ جنہوں نے اپنی شکار گاہیں بنائی ہیں. شکار ختم ہو گئے اس لیے کہ ہم نے شکار بھی بغیر اصول کیے. اور آج کل میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، میں اتنا خود ریسرچ نہیں کی، لیکن آج کل پوچنگ ہوتی ہے. ینگ کچھ لوگ پروفیشنل ہو گئے، پھر وہ ہوٹلوں پہ بیچتے ہیں. ہوٹل والے ان کو کیش پیسہ دے دیتے ہیں. اب مطلب ہے، میں نے ایک دفعہ کسی سے کہا کہ سر یہاں کو تیتر، اب آج کل تھریل کا شکار
12 गेज पे तीतर चकोर का है मेरे लिए, सीसी का, वो उड़ता है। और आप, मैं डबल, आजकल तो रिपीटर आ गए हैं, वो असूल के नहीं है। ठीक है। आपने पहला फायर किया, दूसरा के नहीं लगे, आप हार गए। यस, ठीक। और उड़ा के मारेंगे आप। असूल ये जो शिकारियों के असूल है। एनी हो, अब रिपीटर है 7, उसको बचा 7 डग 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 डग, ये और बात लाइसेंस पे वो मना भी है। ठीक है। दूसरी बात ये है जी कि शिकार के असूल हैं, ब्रीडिंग सीजन में अब शिकार के 3 महीने शिकार के हैं। ठीक है। और माइग्रेटरी बर्ड जब तक हैं, डक्स हैं जी। तो आजकल फिर दूसरी बात यह है कि शिकार का असूल है, आप तीतर के शिकार, आजकल मैं तीतर का शिकार खेलता हूं, और ड्राइवर के साथ मैं, उसका एक मकसद ये भी होता है 8-10 किलोमीटर वॉक भी हो जाती है, कोई उड़े न उड़े। मैंने कुछ तीतर छोड़े हुए थे इधर अपने, काफी बढ़ गए थे, ये जो हमारा लइये का कैंपस है, वो अबेंडन कैंपस है अभी शहर से थोड़ा दूर, तो वो वॉक भी हो जाती है जी। और दूसरी बात ये, आपने 8-10 तीतर मार लिए, मैं कहता हूँ ये मैक्सिमम है 10, दिस इज इनफ। अब आपने 50-50 का स्कोर करना है, फिर डीप फ्रीजर भरने हैं, फिर आपने थ्रू आउट द ईयर खाना है, ये असूल नहीं है, असूल नहीं है। बिल्कुल, यानी कुछ प्रिंसिपल फिर ये जो तीतर को खराब कर गया ना जी, ये जो आपकी जो स्प्रे है, ये फर्टिलाइजर स्प्रे, इसने उसकी नस्लें खत्म कर दी हैं, बड़े डेंजरस स्प्रे है। लेकिन वाइल्ड लाइफ की प्रिजर्वेशन बहुत अच्छी बात है, हमारा फर्ज है कि हम वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करें। मुसलमान के लिए शिकार तो हलाल है, लेकिन उसके भी असूल है, उसके भी असूल है। डॉक्टर अमजद बुखारी साहब, सर आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? अभी ब्रेक पे आप कुछ बता रहे थे शिकार से रिलेटेड, आपका भी कोई एक्सपीरियंस है? हाँ जी, मैं भी काफी शौक रहा है शिकार का। शौक है? लेकिन मैंने एक दफा तो मेरा बाजू फ्रैक्चर हो गया इसी शिकार के चक्कर में। तो ये कैसे हुआ? ये ट्रैवलिंग के दौरान, ज़ाहिर है आपको पता है कि वहाँ पर जब आप सफर करते हैं, डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि 8-10 किलोमीटर आपने पैदल चलना होता है, या सम टाइम आप व्हीकल पर भी होते हैं, तो वहाँ कोई सड़क तो होती नहीं है। और यहाँ हमारे यहाँ ज्यादा मुर्गाबी का, तीतर का, बटेर का शिकार होता है। और बाकी जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे सर्द इलाकों से, शदीद सर्दी वाले इलाकों से परिंदे माइग्रेट करके हमारे इस खित्ते में आते हैं। अच्छा, वो सारे मेहमान परिंदे हैं। अच्छा, हम जो है जब शिकार करने पर आते हैं तो अंधाधुंध शिकार करते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा नामुनासिब है। हमें उन परिंदों के लिए, हम मेजबान हैं उनके लिए, ठीक है, उनको यहाँ उनकी ब्रीडिंग सीजन में शिकार ना करें, कोशिश करें कि उनकी ब्रीडिंग हो रही है तो वो बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। जहां बचाना है उनको बचा के रखें। वो शिकार जायज है, हराम नहीं है, और परिंदों का शिकार करना ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कुछ प्रिंसिपल्स, लेकिन एहतियात करनी चाहिए, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, ये खासतौर पर हमारे यहाँ ना जो गाइडलाइंस हैं और जो हुकूमत की तरफ से रहनुमाई होती है, वो सिर्फ रहनुमाई करके खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, उस पर अमल दरामद भी बड़ा उस पर एक्शन नहीं होता। ये अभी आप जो बात कर रही थी ना, मरी का जो इंसिडेंट हुआ, तो इसमें देखें दोनों पहलू हैं। कुछ जिम्मेदारियां शहरियों की थी, कुछ हुकूमत की थी, वो दोनों तरफ से इग्नोर हुई। हुकूमत की जिम्मेदारी, दुनिया भर में आप बाहर निकलते हैं तो आपको फोरकास्ट बताया जाता है, आपको पता होता है 1 घंटे बाद बारिश होने वाली है, आपने अम्ब्रेला लेके जाना है। बात है कि सब कुछ क्लियर था, इट वाज क्वाइट एविडेंट कि लेकिन उसके लिए दोनों सतह पर इंतजामात नहीं थे। ना शहरियों ने कोई एहतियाती तदाबीर अख्तियार की हुई थी, और ना हुकूमत की तरफ से इसके लिए जो है प्रॉपर गाइडलाइन लिए गए। तो ये सारा कुछ ऐसे ही चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, हमें सारे मामलात पर रिव्यू करना चाहिए। मैं समझता हूँ इस पे ये हाईलाइट नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ इनको स्नो स्टॉर्म ने हिट किया है। यस, स्नो स्टॉर्म विद इन 1 आवर सब कुछ ब्लॉक कर देता है। बिल्कुल, आप बाहर निकल नहीं सकते। अगर ग्लासेस आपको अंधा करती है, वो इतनी राइट से लेफ्ट स्विंग करती है। मैंने तो 1-2 दफा अफगानिस्तान बॉर्डर पे मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, मतलब इनको वो आम स्नो सीजनल नहीं थी, वो इंजॉयबल होती है। इनको स्टॉर्म ने हिट किया है, और फिर इंतजाम थे नहीं, तो ये बड़ा ये ट्रेजेडी हुई जी। बिल्कुल। लेकिन मेरा जो दोस्त यहाँ से था, मैंने उसको बोला था, मैंने कहा मैं भी मने न वन तक नहीं पता, ये स्नो जो है बड़ी जालिम चीज है। वो मुझे उसे कह रहा था, कहता है जी रात हमने बस में उसमें गाड़ी में गुजारी। मैंने कहा शुक्र है, क्योंकि फिर सफोकेशन, आप वो जो बंद हो जाते हैं, आपका दरवाजा नहीं खुलता। प्रॉब्लम ये होता है, इन लोग मैंने आप कोशिश करते हैं, वो खुलता नहीं है दरवाजा। और जब खुला है वो दरवाजा, तो वो स्टॉर्म के अंदर आ गया, फिर आपका हीटिंग
कम हो गई। बिल्कुल। अब टेम्परेचर चला जाए -8, 9 माइनस में सारी रात गुजारना। अच्छा, फिर आपके पास अगर वो ग्लोव वो कुछ कवर करने के लिए वो भी नहीं होते, आर्म ड्रेस होता है ना, स्वेटर होते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी ट्रेजेडी है और इसके बारे में बहुत डिस्कशंस हो रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी चीजें, कितनी पिक्चर्स, कितनी वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। आपको इस किस्म की वीडियोस नहीं शेयर करनी चाहिए। अगर आपके पास है तो प्लीज आगे इसको शेयर ना करें। इस पर डिबेट हो रही है, लेकिन अभी तक बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि अनआइडेंटिफाइड हैं। एक दूसरे पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, अपोजिशन क्रिटिसाइज कर रही है, अवाम हुकूमत को धो रही है, हुकूमत अवाम को धो रही है, लेकिन रीजंस आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और ताकि मजीद ऐसे इंसिडेंट से को होने से हम बचा सकें, अपने आप को हम महफूज रख सकें। किसी पर रिलाय ना करें, हुकूमत पर भी रिलाय ना करें, अपनी मदद आप करें, अपनी हिफाजत खुद कर लें। तो हो सकता है कि आप एंड में कह सकें कि जी मैंने अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया था। यूनिवर्सिटी के मामला की जानिब बढ़ते हैं और बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो कौन से नए चेंजेस हैं और कौन पॉलिसीज हैं, क्या क्या चीजें ऐड हो रही हैं, क्या क्या चीजें खत्म की जा रही हैं और नए साल के हवाले से क्या प्लानिंग है, इस पर हम बात करते हैं। डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी साहब, कुछ बताइएगा कि यूनिवर्सिटी में क्या कुछ नई चीजें ऐड हो रही हैं? देखें जी, एक वाइस चांसलर की पहले भी मैं बोल चुका हूं कि कोशिश होती है कि यूनिवर्सिटी जितनी ऊपर चली जाए, जितनी इंप्रूवमेंट आ सके। बिल्कुल, मतलब मैं उन वाइस चांसलर में हूं, लेकिन अगर आगे नहीं जाती पीछे तो न जाए। एग्जैक्टली। तो मैंने कोशिश की। अब ये तो जो मुल्तान के लोग हैं या जो न्यूट्रल, ऐसे भी कई लोग हैं मेरे अपने के, वो कहते हैं जी यूनिवर्सिटी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। मैंने एक बड़ी चेंज, जो बड़ा क्रेडिट अपने आप को देता हूं या रब का हुक्म, रब की मदद थी। इनका 53 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ आए थे, बाकी पड़े थे। इनका एक प्रोजेक्ट था जो 17 में मंजूर हुआ, 18 में उस पे काम शुरू होना था। 18, 19, 20 कुछ नहीं हुआ। 20 में मैं जब VC 19 में बना तो वो अप्रूव किया और मुझे उन्होंने कहा सोच ले। तो डिस्प्यूट क्या था कि जी कोई अपनी ग्रुप पॉलिटिक्स और इधर नहीं बने उधर बने, तो अब वो कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। ये बायोटेक सेंटर है जी। फिर हमें अब हॉकी के लिए एस्ट्रोस्ट्रफ मिला, स्पोर्ट्स हॉस्टल मिला है, उस पे काम शुरू हो रहा है। वेरी गुड। इसी तरह ये तो खैर मेरा क्रेडिट नहीं है, सूफीइज्म का एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ। तो मैंने इनको कहा कि पहले एक अच्छी सी बिल्डिंग बन जाए उसकी, उसमें ह्यूमन रिसोर्स भी है, काफी लाख रुपए के आप प्रोफेसर हायर करें। उसके बाद जी मेरी ये एडमिशन इस दफा अच्छे हुए। देखें जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि यूनिवर्सिटियां पैसे कमाने के लिए नहीं होती। अब अंडर अताउर रहमान स्कूल ऑफ थॉट, जिसपे मैंने एक दफा एक कॉलम भी लिखा, आई एम इंग्लिश राइटर, वो कहते हैं आप कमाएं। बहाउद्दीन भी उन यूनिवर्सिटियों में है जो और एक्सपेंड ना हो। यूनिवर्सिटियां भी शहर की तरह एक्सपेंड हो जाए ना, तो यूनिवर्सिटियों, पब्लिक यूनिवर्सिटी होती है कि अयाज और महमूद को अच्छी तालीम दो, सस्ती। बिल्कुल। अब यहाँ क्या है जी, आप कमाएं तो उसमें क्या होता है जी, शाम की क्लासेस हैं और ये है और वो, फिर बिल्कुल। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है जो बढ़ना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि इसको और एक्सपेंड नहीं होना चाहिए, इसको और एक्सपेंड नहीं होना चाहिए। ये डिजास्टर, नए हॉस्टल बनने चाहिए वहां। और ये हॉस्टल प्रिविलेज है, ये राइट नहीं है। माइंड इट, क्लासरूम राइट है, लाइब्रेरी राइट है, लेबोरेटरीज राइट है, इवन ट्रांसपोर्ट भी राइट नहीं है। लेकिन ठीक है, हॉस्टल्स तो आपके लिए बड़ा मिसमैनेजमेंट क्रिएट करते हैं। जिस यूनिवर्सिटी, देखें कराची यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल खत्म, हाँ लड़कियों के लिए होना चाहिए और फॉरेनर्स के लिए। ये बड़ा कड़वी बात है। बिल्कुल। सारी पॉलिटिक्स वहां होती है। अब मैं रात थक कर डी खान से आया, मुझे गनमैन कह रहा था कि जी 1 बजे लड़के आ गए, वो पानी नहीं था हॉस्टल में। भाई कभी कोई बस्ट हो जाता है पाइप। हमारी इतनी एफिशिएंसी तो नहीं है जिस तरह कैम्ब्रिज की होती है। हमें अपनी कोताहियां, देखो जो शख्स अपनी कोताहियां नहीं तस्लीम करता ना, या जो वो तरक्की नहीं कर सकती। अब ये था कि शुक्र है कि वो RO साहब, सिक्योरिटी ऑफिसर साहब, मैं अगर मुझे 1 बजे रात को जगा देते तो मैं डिस्टर्ब होता, मैं कर तो कुछ नहीं सकता था, न पानी बहाल हो सकता था। एक मिसाल दे रहा हूं।
تو میں نے کوشش کی کہ یہ یونیورسٹی کا ڈسپلن ہو. میں خود کلاسوں میں چھاپے مارتا ہوں, وی سی کا کام ہے یا نہیں ہے. مجھے ٹائم ٹیبل میرے پاس ہوتا ہے. مثال 11 بجے ڈاکٹر فرزانہ کا کلاس ہے اردو میں مثال, تو میں پہنچ جاتا ہوں. وہ تھوڑا بہت مجھے معلومات, میں نے بھی ہر ڈپارٹمنٹ سے 1-2 اسٹوڈنٹ مجھے کب رستے مل جاتے ہیں. ہاں بیٹا بیٹھ جاؤ گاڑی میں, کیا کرتے ہو بیٹا؟ میں جی ماس کمیونیکیشن میں ہوں. اچھا بیٹا نام کیا ہے؟ تو دیکھ لیتا ہوں کہ لڑکے میں وہ ہے. تو میں نے انہوں نے کہا بیٹا مجھے انفارم کیا کرو, کوئی کلاس نہ ہو. چیک اینڈ بیلنس ویری وہ نہ ہو نہیں سکتا, بہت بڑی یونیورسٹی ہے جی, اور 8 ہماری فیکلٹیز ہیں. ایک فیکلٹی کا ڈین نہیں ہے. 8 مہینے سے اسٹے لیا ہے اس خاتون نے, وہ نمبر 1 تھی. میں نے کہا تو نمبر 1 ہے. کہتے ہیں نمبر 2 کا نام کیوں آیا ہے؟ 12,000 اسٹوڈنٹ سفر کر رہا ہے, میرا ڈین نہیں ہے. بالکل میں ڈین لایا, اور میں فرسٹ ٹائم پرو وائس چانسلر لایا ہوں. مجھے لوگوں نے کہا یہ کیا کریں گا پیا ہے, یہ تیرے لیے مسئلہ ہوگا. میں نے کہا جی مسئلہ رب بناتا ہے, اگر میرے ساتھ رب نہیں ہے مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے. یعنی چیلنجنگ سچویشنز میں بھی بہت میں پہلی دفعہ پرو وائس چانسلر کے لیے کچھ گورنمنٹ نے انیشیٹ کیا, اور میں نے اس کو کافی نام بھیج کے, جی تو ہمارا پرو وائس چانسلر بھی ہے. اس کو میں نے, میرے پاس 2 گاڑی تھی, میں نے کہا یہ 2 گاڑیاں ہیں, اس میں اچھی گاڑی ہے, یہ تو لے لے. وہ دوسری مانگ رہا تھا, میں نے کہا وہ نہیں اچھی, یہ اچھی ہے, مجھے پتہ ہے, میں نے چلائی ہوئی ہیں ان کو. تو بات یہ ہے جی کہ آج کل پبلک یونیورسٹیوں کو چلانا عذاب بن چکا ہے. آپ نہ جو بڑی یونیورسٹی ہے نا, پنجاب, بی جی یو, اب تھوڑی بہت اسلامیہ اس میں آ گئی ہے, کراچی, بلوچستان, تھوڑی چیلنجنگ سچویشن ہو گئی ہے. بڑا بہت چیلنج ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ کا مرڈر یہاں ہو گیا. بالکل. اب وہ مرڈر خدا گواہ ہے 14 اگست تھا, اس وقت کیمپس پہ 500 اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھا. اس پر ہم بات کرتے ہیں, اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ اس بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی, آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں روہی ایٹ 10 میں. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی صاحب, وائس چانسلر بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان, اور ہمارے ادارے کا بہت ہی اہم حصہ ڈاکٹر امجد بخاری, ایڈیٹر روہی. بات ہو رہی ہے یونیورسٹی کے معاملات کے حوالے سے, چاہے وہ ہاسٹل کے معاملات ہوں, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی بات ہو, یا یونیورسٹی میں نئے ایڈیشنز کی بات ہو, اور اس ایئر کی کیا پلاننگ ہے, کیا نئے انیشیٹوز ہیں, ان کے بارے میں بات ہو. لیکن سب سے پہلے ہم جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اور جو چیز چل رہی ہے, جو کرنٹ ہیپننگ ہے, اس کے اوپر ڈاکٹر امجد بخاری صاحب سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ٹورزم کی تو ہم بات کرتے ہی ہیں, ٹورزم پروموشن کی تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ کون سی وہ چیزیں ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے عوام کے لیے, اپنے لیے, اور کون سی ایسی چیزیں جن کا خیال رکھنا چاہیے تھا. اس پر سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سیاحت کی تو ہم بات کرتے ہیں, ٹورزم پروموشن پہ تو بہت کام کرتی ہے حکومت, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں کوئی سیفٹی میجرز بھی تو ہونے چاہیے نا. عوام کرے, اپنا خیال رکھے, لیکن وہ ریلائی تو کہیں نہ کہیں پھر بھی حکومت پہ کرتی ہے. لیکن آل وی کین سی رائٹ ناؤ از دا بلیم گیم, ایک دوسرے پر بلیم, ایک دوسرے پر کرٹیسزم, لیکن جو ایکچوئل ریزنز ہیں, جو ایکچوئل پرابلم ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا رہا. دیکھیں جی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس میں زیادہ ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے. اگر آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں, آپ کے لیے رستے کھلے ہیں, آپ ٹورزم کے لیے باہر نکلیں, آپ یہاں آ کے پیسے خرچ کریں, تو آپ نے باقی ساری جو رہنمائی بھی ہے اور باقی فیسلٹیز بھی جو ہے وہ پرووائڈ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. پراپر گائیڈ لائنز فور کاسٹ بھی ہے, جس میں سڑکوں کا کھلا رکھنا بھی ہے. اگر وہاں اتنی گاڑیاں جا رہی تھیں تو آپ کو روکنا چاہیے تھا. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں, ہم پاکستان میں اس کو انڈسٹری بنانا چاہتے ہیں, ٹورزم کو. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں یہ آگے بڑھے, دنیا بھر سے ٹورسٹ پروموٹ ہو. تو آپ اس کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ ہم جس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں, میں اس لیے مثال لے رہا ہوں, شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں آپ مجھے بتائیں کتنے پبلک ٹوائلٹس ہیں. اگر آپ کا ٹورسٹ آتا ہے, یہاں فارنر کوئی آ گیا, وہ ٹورزم کے لیے آیا ہے, گھومنے پھرنے کے لیے نکلا ہوا ہے, تو اگر اس کو ضرورت محسوس ہوئی ہے ٹوائلٹ جانے کے لیے, تو مجھے بتائیں کہ کہاں کوئی ٹوائلٹ موجود ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, پھر جو گائیڈ لائن ہے وہ بھی کہیں موجود نہیں ہے. آپ جو اس قسم کے آفیسز بنے ہوئے ہیں, آپ وہاں جا کے دیکھ لیں, خود ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں. تو یہ صرف باتوں سے سارے معاملات آگے نہیں بڑھتے. آپ کو اس کے لیے حقیقی بنیادوں پر, آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی, تو دنیا میں سکسیس سٹوریز ہے نا, ماڈل موجود ہے نا, آپ کسی کو اسٹڈی کر کے لے آ کے اپنے پاس اڈاپٹ کر لیں.
اس میں کون سی مشکل ہے؟ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، انہوں نے اپنے ملکوں کو اس طرح ڈھالا ہے اور ٹورزم انڈسٹری سے اتنا پیسہ کمایا ہے. بالکل ہمارے پاس تو یہ سب کچھ ہے، لیکن آپ دیکھیں، آپ سٹرکچر کی بات وہاں جا کے دیکھ لیں، ہر آدمی وہاں سے روتا ہوا آئے گا، پیٹا ہوا آئے گا کہ جی مجھے یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا. اب وہاں دیکھیں اگر یہ ڈیزاسٹر ہوا تو لوگوں نے پناہ لینا چاہیے، تو آپ دیکھیں کہ وہاں کے لوگوں کے رویے کیا تھے. وہاں کے لوگوں نے کیا کیا؟ وہاں ہوٹلز والوں نے 50-50 ہزار روپے کرایہ وصول کیا، گاڑی کو دھکا لگانے کے پیسے وصول کیے گئے، گھنٹے کے لیے ہیٹر پرووائڈ کرنے کے بھی پیسے لیے گئے. ہیٹر گھنٹہ چھوڑیں، اگر وہاں کا ہیٹر چل رہا تھا اور اس نے ہاتھ سینکنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے وہ پرووائڈ نہیں کی. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اس کے لیے حکومت کو آگے بڑھ کے اپنا کام کرنا چاہیے. بالکل، ہم نے صرف ایک سائڈ دیکھی، ایک تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے کہ اس سے ہماری ٹورزم کو جو ہے وہ پروموشن مل سکتی ہے، ٹورزم پروموٹ ہو سکتا ہے. اچھا یہ غلطیاں ہوئی نا، تو غلطیاں سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں. آپ آج بھی ان ساری غلطیوں سے سیکھ کے اس کا ازالہ کریں. شہری بھی اپنی سطح پر کوشش کریں کہ آپ جب آپ گھر سے باہر نکلنے لگے ہیں، کسی طرف جا رہے ہیں، تو کم از کم یہ پتہ کر لیں کہ وہاں رش کی کیا کیفیت ہے، ٹریفک کی کیا صورتحال ہے. تو یہ ضرور دیکھیں. اور ایک بات میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے اور ضرور یونیورسٹی کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، پھر ڈاکٹر صاحب سے زیادہ بات کریں گے، کہ دیکھیں دنیا بھر میں اس وقت برانڈ کا دور ہے. ٹھیک ہے نا، یونیورسٹیز بھی برانڈ بنی ہوئی ہیں. آپ دنیا میں دیکھیں کہ آپ کو فلاں یونیورسٹی میں لوگ چاہیں گے آکسفورڈ میں جائیں، کیمبرج میں جائیں، فلاں یونیورسٹی میں پڑھنا، وہ برانڈ میں بدل گئی ہیں. تو ہمیں اپنی یونیورسٹیز کو بھی دنیا میں برانڈ میں بدلنا ہے، تاکہ لوگ باہر سے یہ ارج لے کر آئیں کہ میں نے فلاں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جانا ہے. یہاں کوشش تو ہو رہی ہے ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، دونوں جگہ پر کوشش ہو رہی ہے، لیکن اس پہ ہمیں ذرا تیزی سے کام کرنا ہوگا. تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. پازیٹیو پروجیکشن ویسے میں ہمیشہ کہتی ہوں بہت ضروری ہے. ابھی ہم ایک بات کر رہے تھے، لیکن آن دی ویری ادر سائڈ اگر ہم دوسرا رخ، تو ہوٹل مالکان سے اگر ہم بات کریں مری میں، جب دل چاہا جب دل کیا ریٹ بڑھا لیے، اور اس قدر ریٹ بڑھا لیے کہ عوام نے شاید اپنی گاڑیوں میں ہی رہنا، اپنی گاڑی میں بیٹھنے کو ہی ترجیح دی. تو کیا حکومت کا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے تھا جو ہوٹل والوں نے اتنے زیادہ چارجز بڑھا لیے؟ اور سیکنڈ بیلنس کہاں ہے؟ سیکنڈ بیلنس اس واقعے میں بھی حکومت ہمیں نظر نہیں آئی، اور بڑا انفارچونیٹ ہے کہ حکومت کا جو کردار ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کو حکمرانی دی جاتی ہے، اقتدار دیا جاتا ہے کہ آپ قانون کی حکمرانی قائم کریں. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے لیول پر کہیں کہ یہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، چھوٹے سے چھوٹے لیول پر بھی قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. یہ جو سٹارم آیا ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ فور کاسٹ پہلے سے میڈیا بھی بتا رہا تھا، گورنمنٹ کے اداروں کے پاس بھی اس کی انفارمیشن تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کے لیے کوئی اقدامات نہیں تھے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پر اتنے اگر لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، تو وہاں تو مری تو ایسا شہر ہے، یہ سارا جو کچھ ہوا ہے یہ 2-3 کلومیٹر کے پریمیسز میں ہوا. ٹھیک ہے، اتنا امپورٹنٹ شہر ہے کہ وہاں سارے ایڈمنسٹریشن کے ادارے، تمام بڑے اداروں کے گیسٹ ہاؤس، ریسٹ ہاؤس موجود ہیں، بہت سارے اداروں کی بڑی ڈپلائمنٹس ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم اتنے چند لوگوں کو ریسکیو نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ نیگلیجنس ہے نا جی. ہم نے چیزوں اچھا ساری رات وہ میڈیا چیختا رہا کہ اس وقت طوفان ہے اور لوگ گاڑیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ان کو ریسکیو نہیں کیا گیا. اور بار بار بولا گیا کہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، بچے بھی موجود ہیں، پوری فیملی موجود تھے. وہ اداروں کو اپیلیں بھی کر رہے تھے، کالز بھی کر رہے تھے، اپنے لوگوں کو کالز کر رہے تھے کہ جی ہم پھنسے ہوئے ہیں. اف ناٹ ایکسیسنگ اور اپروچنگ حکومت، وہ ایٹ لیسٹ میڈیا ہاؤسز کو یہ چینل کو اپروچ کرنا شروع کر دیا تھا. ساری رات چیختے رہے بالکل، وہاں پر بڑی بری صورتحال ہے، میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن پھر بھی حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا. تو اس کے بعد آپ پہنچے وہاں پر ریسکیو کریں یا جس بھی طرح سے امداد کریں، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. تو اس کے لیے اگر آپ سیفٹی میجرز لے لیں تو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. پروگرام کا اس سیگمنٹ کا اختتام ہی چل رہا ہے اور ہم بات کریں گے یونیورسٹی کے جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ، اور ابھی سر ذکر کر رہے تھے ہاسٹلز وغیرہ کا. لیکن میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں سمجھتی ہوں اس وقت ہمیں جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ ہے. یونیورسٹی میں پہنچ کر بھی اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں اس فیلڈ میں آیا کیوں ہوں، میں نے آگے کیا کرنا ہے. اگر میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی بھی بات کروں تو اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے، اچھا تم نے کیسے ایڈمیشن لیا، کیا سوچ کے ایڈمیشن لیا، اب ایسے نمبر اتنے تھے اس میں نا ادھر ہی آ گیا. تو ایک اپروچ نہیں ہے، مائنڈ سیٹ نہیں ہے، کوئی گولز نہیں ہے. تو یونیورسٹی کیریئر کاؤنسلنگ میں کیسے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ آخر پہ اگر آپ اس بارے میں میسج دے دیں. دیکھیں جی، مے بی آئی ایم مسٹیکن. آج کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں اسٹوڈنٹ جتنا جانتا ہے، میں نے 78 میں ایم اے کیا، میں نہیں جانتا تھا. لیکن جب آپ بی ایس کر لینا اور ماسٹر میں جائیں یا جہاں، تو آپ اپنے کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں تھوڑا بہت سمجھ چکے ہوتے ہیں.
फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एक भतीजी का बता दूं, वो मेडिकल में नहीं जा सकी, बेचारी को डॉक्टर बनने का शौक था, जुनून था, तो कैरियर काउंसलिंग तो हो गई थी। फिर वो फार्मेसी में चली गई, एक बायोटेक में चली गई। अब एक दिन मुझे मिली तो मैंने कहा देखें ये बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। अब आप उनको ये बोलें कि ये जहां पढ़ रही हैं यहां क्या एवेन्यूज हैं। कैरियर काउंसलिंग जी मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को भी देखा है, बेहतर है ऑनेस्टली। कैरियर काउंसलिंग ये तो नहीं है ना कि आपको मैं जॉब दिलवा दूं, आप उसको मोटिवेट करें। मैंने अब उस भतीजी को कहा कि देखें आप अरब वर्ल्ड जा सकती हैं, फार्मेसी का कितना स्कोप है जो बढ़ रहा है, टीचिंग है, तो वो बेचारी खुश थी। मतलब यू गेट माई पॉइंट। कैरियर काउंसलिंग ये है कि इफ यू फेल टू अचीव योर फर्स्ट लव देन गो फॉर द सेकंड वन, गो फॉर द सेकंड वन एंड मेक इट द फर्स्ट लव। यस, तो ये होता है आजकल। ये उसका दौर है फोन का और व्हाट्सएप का। मैं ईमान से बताऊं, मैंने एक दिन अपने छोटे बेटे से बातें करता हूं, उनको सारा पता है कैरियर काउंसलिंग का। हाँ ये है, वो कहते हैं बाबा जी यहाँ सिफारिश होगी, यहाँ मुझे मौका मिलेगा, ये है मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि मैं CSS कर सकूं। देखें आपने मास कम्युनिकेशन किया तो आपके पास रास्ते तो 3-4 थे, बहुत ज्यादा नहीं थे ना। या आप टीचिंग करती, या आप मीडिया में जाती, या आप CSS करती, या PCS। कम्युनिकेशन ऐसा तो नहीं था कि आपको अमेरिकन एम्बेसी में कोई कॉन्सुलेट लगाता। लेकिन आप जैसे इधर उधर देखते हैं, आपको मौके मिलते हैं, लेकिन आजकल नेट ने बहुत काम, नेट जितनी आला कैरियर काउंसलिंग कर रहा है हमारे प्रोफेसर नहीं कर रहे। ठीक है, इस पर हम बात करना लेकिन मैंने अक्सर कहा है अपने HODs की मीटिंग में कहा है, और मैंने गोमल में ज्यादा था, यहाँ और मसाइल बहुत हैं। मैंने उनको कहा कि देखो ये आपके स्टूडेंट है ना, इनको आप मोटिवेट करें। फॉर एग्जांपल मैं चीफ जस्टिस के सामने बोला था, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था HEC का। मैंने कहा सर गरीब का बेटा तो अंग्रेजी में फेल होता है, पाकिस्तान में CSS में सारे तो प्रेसी में फेल होते हैं, आप कैसे कहते हैं उर्दू पढ़ो, आप अंग्रेजी खत्म कर दें इस मुल्क में। तो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि जी, मैंने अपने बेटे से कहा था कि लर्न इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन। जिस स्टूडेंट की मैं बताऊं इस वक्त पाकिस्तान में जिस स्टूडेंट की स्पोकन और रिटन इंग्लिश अच्छी है, उसकी कैरियर काउंसलिंग 50% हो गई है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जी मुआशरे में जुल्म हुआ है। एक हैव क्लास है, खाकवानी नवाब का बेटा है या कुंडी खान का बेटा है, वो तो पढ़ा एचिसन में, बर्न हॉल में, लंदन चला गया। गरीब का तोंसे का जो मजदूर है उसका बेटा पढ़ा नहीं, उसका क्या कैरियर काउंसलिंग है। बिल्कुल जिम्मेवारी हमारे लीडरों पे है। हमारे लीडर भी इस मुल्क के साथ, मैं कहता हूं, मैं जो भी सजा कोई दे दे सिंसियर नहीं है। ठीक है, इस पर हम ओवरऑल बात करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त जरा कम हो जाता है तो बहुत सारी बातें हैं जिनको हम कवर अप नहीं कर पाते। लेकिन आई एम हैप्पी एंड आई एम सेटिस्फाइड कि बहुत सारी चीजें आपकी पर्सनल लाइफ से और यूनिवर्सिटी के जो भी मामला हैं उन पर हमने कवर कर लिया है। कोई कैरियर काउंसलिंग आप स्टूडेंट सुन रहे हैं ना, मैं उनको कहूंगा बेटा एक तो क्लास मिस न करो, क्लासेस मिस नहीं करनी आपने। दूसरा हमेशा टीचर को इज्जत दो। अगर कभी टीचर ज्यादती भी कर रहा है ना तो आपकी वेलकम बैक जी, एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। रोही एट 10 में इस सेगमेंट का हो चुका है आगाज और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खलील अहमद गिल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, ex-HOD ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान। एंड द वेरी सेकंड गेस्ट वी हैव विद अस इज राव नईम अयाज, एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट मुल्तान, शायर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, टीचर भी हैं, और क्या क्या हैं ये हम इनसे जानेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह ये सेगमेंट जो है बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही हेल्दी होने जा रहा है, क्योंकि हम जहां अपनी हड्डियों से रिलेटेड मसाइल के बारे में बात करेंगे वहां पर हम थोड़ी सी शेर व शायरी की बात करेंगे। एडवोकेट होना कैसा होता है, एडवोकेट कौन होता है, कैसा होता है, और शेर व शायरी के हवाले से भी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ हम सोशल वर्किंग के हवाले से भी बात करेंगे। तो बहुत सारी चीजें जिनको हमने कवर करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर खलील अहमद गिल साहब, खैरियत से हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक है। तबीयत ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। हड्डियां ठीक? हाँ जी, हड्डियों को दिन ब दिन ठीक करने में लगे रहते हैं सारा दिन। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि काम जो है वो जारी है। राव नईम अयाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आई एम क्वाइट फाइन एंड आई एम थैंकफुल
to you all people. بہت شکریہ. وی آر تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے وقت نکالا اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات چیت جو ہے وہ ہم شروع کریں گے اور جو گفتگو ہے اس کا آغاز کریں گے, لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں موسم کی جانب, اور موسم کا حال لینا بڑا ہی ضروری ہوتا ہے کہ باہر کا موسم کیسا ہے, پھر باہر کا موسم جیسا ہوگا تو اندر کا موسم ویسا ہوگا, یا شاید پتہ نہیں اندر کا موسم جیسا ہوتا ہے ویسا باہر کا موسم ہوتا ہے. خیر ڈفرینٹ کانسیپٹس ہوتے ہیں سب کے. تو پہلے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ ٹوڈیز ویدر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ موسم کے کیا حالات ہیں. جی ہمارے رپورٹر محسن الملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رپورٹر. جی محسن الملک بتائیے گا کیا چل رہا ہے, باہر کا موسم کیسا چل رہا ہے؟ جی ماجبین تھینک یو, بہت شکریہ. آج میرے موڈ سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ موسم کی اچھی خبر ہو سکتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی دن بارشوں کے بعد اب جو ہے دھوپ جو ہے وہ نکل آئی ہے. تو صبح کی دھوپ جو ہے بڑی مزے کی لگ رہی ہے. میں ابھی ایک جگہ پہ کافی پی رہا تھا دھوپ میں بیٹھ کر, تو بڑا مزہ آ رہا تھا. تو آج جو ہے اگر ٹمپریچر کی بات کی جائے, چونکہ دھوپ اچھی لگ رہی ہے تو ٹمپریچر بھی کم ہے. صبح کے ٹائم جو 6 بجے ریکارڈ کیا گیا تھا ٹمپریچر وہ 7 سینٹی گریڈ تھا, یعنی کہ کافی زیادہ ٹھنڈ رہی ہے ملتان میں صبح کے ٹائم. اب اس وقت اگر بات کی جائے تو یہ ٹمپریچر 12 سینٹی گریڈ ہے, جو کہ بہت پلیزنٹ ویدر اس وقت محسوس ہو رہا ہے. اور اس میں باہر نکل کر اگر آپ دھوپ نہیں انجوائے کریں تو مزہ نہیں آنے والا. آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, ہم باہر ٹھہرے ہیں تو ہمیں زیادہ مزہ آ رہا ہے. تو جیسے ہی آپ نا وہ چنگا نہیں کیتا, تو آپ جو ہے وہ ہمیں کافی کے بارے میں بتا تو رہے ہیں کہ کافی پی لیں, لیکن اگر آپ ہمیں آفر کرا دیتے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا. خیر تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جنوبی پنجاب اوور آل ساؤتھ کے بارے میں اور اس کے ویدر کے بارے میں اپڈیٹ کیا. تھینک یو سو مچ, ہیو اے نائس ڈے. اور چلتے ہیں, ابھی بات ہو رہی تھی ٹھنڈی ہوا, وہ چبھنے والی ہوا. ڈاکٹر صاحب تو مجھے ایک دم سے مائنڈ میں کلک کیا کہ ٹھنڈی ہوا اور درد, ہڈیوں کا درد, یہ چیز بڑی کامن ہے جس کو ہم خاصا نگلیکٹ کر جاتے ہیں, اور اس کی ریزن بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ ایکچولی ہے کہ ہم شکایت کر رہے ہوتے ہیں آج جو ہے نا وہ جوڑ دکھ رہے ہیں, آج ذرا ہاتھ میں درد ہو رہا ہے, ذرا پاؤں میں درد ہو رہا ہے, ٹانگ میں درد ہو رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی کامن ہے, آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ موسم تو خیر اوسم ہے. ہاں جی بالکل, موسم تو ہاں جی ٹیمپریچر جب کم ہوتا ہے نا, ایک طرف تو انجوائمنٹ آتی ہے کہ جی ملتان جیسے شہر میں اتنے عرصے بعد کوئی گرمی سے جان چھٹی ہے, موسم جو ہے ٹھنڈا ہوا. لیکن دوسری طرف جو ہے نا اس کی کمپلیکیشن یہ ہے کہ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں یا جو آلریڈی بیمار ہیں ان کے اندر یہ ٹھنڈی ہوا جو ہے نا زیادہ ان کے لیے تکلیف دہ, ہاں جی تکلیف دہ کا باعث بن جاتی ہے, تکلیف دہ ہو جاتی ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ان کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں, جوڑوں میں اکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے, اور جو درد کی کیفیت جو سٹیج ہے درد کی کیفیت بڑھ جاتی ہے ان لوگوں میں. تو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ انجوائے بھی کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو گرم بھی رکھنا چاہیے. اور ایک موسم کی بات بڑی اچھی تھی کہ اس وقت دنوں کے بعد جیسے دھوپ نکلی ہے تو دھوپ اور ہڈیوں کا بھی آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. تو تھوڑا بہت دھوپ میں بیٹھنا اور 15-20 منٹ کے لیے ڈیلی دھوپ کا جو ایکسپوجر ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ ہڈیوں کی صحت جو ہے نا اس میں رہے. بالکل, یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. تھینک یو محسن الملک ونس اگین, آپ نے جو ہے ہمیں بڑا اچھا پوائنٹ دے دیا ہے. راؤ نعیم ایاز صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت اچھی سی پرسنالٹی, اور ان سے بات کرنے کے لیے خیر میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوں اور انٹرسٹ بھی لے رہی ہوں, بیکاز سوشل ورکر, ٹیچر, شاعر, ایڈوکیٹ ڈسٹرکٹ اینڈ ہائی کورٹ ملتان, تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ ان تمام چیزوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اصل اقتدار ہے, اللہ کا مالک ہے. ان تمام چیزوں کو مینیج بھی اللہ پاک ہی نے مجھ سے کروایا ہے ود دا پیسیج آف ٹائم. میں تو یہ سمجھتا ہوں, لیکن ٹف ہے, لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم ہی میں نے ان کاموں کو ساتھ کیا. سپوز فار ایگزامپل شاعری جو ہے وہ وین آئی واز ان 10th کلاس, اور آئی ریڈ ان FG پبلک اسکول ملیر کینٹ کراچی. جب میں نے اپنی پہلی ایک نظم لکھی تھی 10th کلاس میں تھا جب میں, لیکن اسے لکھ کے میں نے چھوڑ دیا تھا, مطلب اسے آگے اس وقت نہیں چلایا, ایک شوخیہ خیال آتا گیا, میں لکھتا گیا. پھر اسٹڈی کی طرف چلتے گئے تو 2006 آ گیا. 2006 میں ایسے ہوا کہ مجھے پوئٹری کا, جب میں نے آفٹر گریجویشن مجھے زیادہ انٹرسٹ ہوا, میں پوئٹری کی طرف بہت زیادہ انٹرسٹ لینے لگ گیا فری ٹائم میں. تو میں لکھتا گیا پوئٹری, جو میرے مائنڈ میں آئی میں اسے لکھتا گیا. پھر ان شارٹ مجھے ایک بہت عظیم شاعر
جو ویل پاپولر رہے ان ملتان، خصوصاً جنوبی پنجاب کے حوالے سے، اقبال حسن بھپلا صاحب، وہ مرحوم ہیں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے. ان کو میں نے ایز اے ٹیچر جوائن کیا شاعری کے حوالے سے. تو جو کچھ میں لکھتا تھا، ایک دفعہ میں ان کے پاس چلا گیا ایک دوست کے ریفرنس سے، میں نے انہیں دکھایا، انہوں نے اسے اسٹڈی کیا تو مسکرائے. انہوں نے کہا بیٹا شاعر بننے کی کچھ کریکٹرسٹکس تو ہیں آپ کی شاعری میں جو آپ نے لکھی ہے، لیکن آپ کو ہے نا سکھانا پڑے گا، آپ سیکھیں اگر آپ واقعی شاعری کرنا چاہتے ہیں یعنی تو. اس اسکل کو پالش کرنے کی جی ضرورت. پالش آپ کو سیکھنا پڑے گا. میں نے کہا سر تو آپ سکھائیں، میں آپ کی شاگردی میں آ رہا ہوں. بہت وہ بہت ہیپی ہوئے. تو پھر انہوں نے مجھے باقاعدہ شاعری کی گرامر سٹڈی کروائی، بتایا کہ نظم آپ اس طرح سے لکھیں گے، غزل اس طرح سے لکھیں گے. غزل پھر انہوں نے ایک مین چیز بتائی جو اس وقت میرے مائنڈ میں بھی نہیں تھی، مجھے تو اتنا اس وقت ایٹ ہوم نہیں تھا، مجھے نالج نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ کم سے کم 3 اشعار کی بھی غزل ہوتی ہے. غزل کے بارے میں بتایا، آزاد شاعری کے بارے میں بتایا، قطعات کے بارے میں بتایا. تو وہ پھر میں جیسے انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، انہوں نے کہا اب آپ لکھیں، لکھا کریں، اور منتھلی بیس پہ جب ٹائم ہو میرے پاس، آپ کے پاس، آپ میرے پاس آ جائیں، میں اس میں آپ کو اور گائیڈ کروں گا، کریکشن کروں گا، آپ کے ساتھ ساتھ اصلاح کروں گا. پھر میں نے لکھنا سٹارٹ کر دیا اللہ کا نام لے کے. تو میں لکھتا گیا، سر کو چیک کرواتا گیا، گائیڈ لائن ملتی گئی، تو میرے پاس ریٹن کافی لکھا ہوا ذخیرہ ہو گیا. بہت اچھے. تو میں نے کہا سر اس سے اگر کیوں نہ ایک میں بک کی شکل میں، فرسٹ میری ایفرٹ، نہ کہ میں اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کچھ بہت بڑا کام کر دیا، میں نے کہا جسٹ ایک میری فرسٹ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. تو اسے سر نے کہا کیوں نہیں آپ کریں. تو وہ میں بک بھی لے کے آیا ہوں، اگر آپ وہ کیمرے میں آ سکے. یا یہ میری فرسٹ ایفرٹ تھی، اور اس کا میں نے نام رکھا تھا بھیگے بھیگے موسم. واو، بھیگے بھیگے موسم. جی تو یہ میں نے لکھی، سمپل اس میں شاعری تھی، نظم تھی، کچھ قطعات تھے، کچھ چھوٹی چھوٹی غزلیں تھی، اور آزاد شاعری تھی. ان کو ہم نے کمپائل کر دیا. لیکن کیونکہ یہ میری فرسٹ ایفرٹ تھی، آئی ہیو نو ایکسپیرینس، نہ تو اسے مجھے کمپوز کروانے کا ایکسپیرینس تھا کہ کس طرح سے کرواؤں میں، کن لوگوں کے پاس جاؤں. تو یہ بہرحال ایک چھوٹی سی بک میں نے کمپوز کروائی مارکیٹ میں جا کے. تو اس میں بھی کچھ مسٹیکس ہیں، جو کمپوزنگ والے بھی وہ بھی میری طرح سے نیو کمر تھے. تو بہرحال یہ نا ایک مطلب میری زندگی کے ایک حصہ بن گیا، یاد بن گیا. پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا. جی پھر میں نے اس بک کو کاروان بک سینٹر پہ کچھ کاپیز رکھوائی. اس کو لکھنے سے پہلے میں نے غالب کو سٹڈی کیا، میرا فیورٹ. میں نے وہاں سے ووکیبلری لی، بہت ٹف ان کے میننگز لیے. پھر میں نے یہ لکھی. پھر اقبال حسن صاحب نے بھی پروف ریڈنگ کی اس کی، انہوں نے اپنا لکھ کے دیا مجھے مقدمہ نگاری. پھر میڈم پروفیسر ڈاکٹر فرح جمی تھی، آرمی پبلک کالج ملتان، انہوں نے بھی اس کی پروف ریڈنگ کی. اور ایک بہت میرے اچھے دوست ملٹری کالج جیلم سے تھے، عمران صاحب، وہ پی ایچ ڈی اردو تھے. تو کیپٹن صاحب انہوں نے بھی مجھے لکھ کے دی، کیونکہ میرا جو بیسک تعلق ہے وہ آرمی سے ہے. میرے فادر آرمی میں تھے، دادا آرمی میں تھے، آرمی بیک گراؤنڈ. جی ابھی 3 برادر اینڈ 1 میری بھابھی جو ہے وہ آرمی افیسر ہے، ماشاءاللہ، میجر اینڈ کرنل ڈیوٹی کر رہی ہے، UN مشن پہ ہے میری بھابھی الحمدللہ. کیا بات ہے، بہت اچھا، بہت ہی خوبصورت بیک گراؤنڈ. اور آپ کی جو کوشش ہے، جو ایک سفر ہے، وہ بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے سن کے کہ آپ نے بڑی محنت کے ساتھ یہ تمام کام کیے ہیں اور بڑے آرگنائزڈ طریقے سے. تو آپ سے شعر و شاعری جو ہے وہ بھی سننی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں مزید آپ کے سفر سے ریلیونٹ جو کہ ہم نے جاننی ہے. لیکن اس سے پہلے ذرا ہم چلتے ہیں ڈاکٹر خلیل احمد گل صاحب کی جانب، جو کہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں، اور ہم نے بات کرنی ہے آج فریکچر کے حوالے سے. نارملی ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں جب ہم اس چیز سے گزرتے ہیں، اور خدشہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں فریکچر تو نہیں ہو گیا. فریکچر ایکچولی ہے کیا؟ اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں جاننی ہیں، پتہ ہونی چاہیے؟ اور اگر ہم ایسی کسی چیز سے گزر نہیں بھی رہے تو ایٹ لیسٹ بیسک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ ہاں ایکچولی کیا ہم اس چیز سے گزر تو نہیں رہے. تو فریکچر کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا بتانا چاہیں گے میجر چیزیں؟ جی بالکل، تھینک یو ویری مچ. فریکچر جو ہے وہ ایک بڑی کامن سی ٹرم ہے. تو انسان کا ہم نے جسم پڑھا، اسٹڈی کیا، تو پوری باڈی کو جو چیز شیپ دیتی ہے وہ اس کے بونز ہوتی ہیں، ان کا ایک اسکیلٹن ہوتا ہے. اسی طرح سے جو اس کی موومنٹ دیتی ہیں شیپ کے علاوہ،
उस मूवमेंट में भी स्केलेटन का ही सारा रोल है। जो मसल्स होते हैं वो बोन को मूव करते हैं तो बोन आगे चलती हैं। और इंसान की जिंदगी आप देख रहे हैं कितनी मूवमेंट है, इंसान को खुद इसका इतनी बड़ी नेमत का एहसास ही नहीं होता। तो फ्रैक्चर कहते हैं जब हड्डी टूट जाती है, जो बोन्स हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रही हैं उनमें से कोई हड्डी जो कि बॉडी का स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है वो चोट लगने से टूट जाती है। हाँ जी, तो उसे हम फ्रैक्चर कह देते हैं। तो फ्रैक्चर मुख्तलिफ कैटेगरीज में है, बाज़ औक़ात माइनर फ्रैक्चर्स होते हैं, बाज़ मेजर्स होते हैं। लेकिन फ्रैक्चर की जो आमतौर पर वजूहात देखी गई है ना हमारे पूरी दुनिया में कह लें, एक्सीडेंट सबसे बड़ी वजह है। एक्सीडेंट्स, फास्ट स्पीड है गाड़ियों की, वहाँ मोटरवे पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है। जैसे मोटरसाइकिल तो हम समझते हैं कि एक ना मशीन है जो फ्रैक्चर कॉज करने की मशीन है। मौत का जैसे ना मौत का एक वो जो मशीन बनी हुई है कि इंसान इसके ऊपर बेतहाशा हाई स्पीड बड़ा एक्सपोज बॉडी के साथ। और हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी पूरी साइड जो है ना वो टांग भी बाजू भी और जितने लोग मोटरसाइकिल पे बैठे हुए सारे का एक पूरी साइड जो है वो डैमेज हुई हुई होती है। तो सबसे बड़ी रीजन तो इसमें आती है कि जो रोड साइड एक्सीडेंट्स हैं और बेदर्दी से चलाने से और बेदर्दी से उसको हाँ जी फास्ट स्पीड के साथ होते हैं। दूसरी जो वजह हमारे साउथ पंजाब में हम देखते हैं वो ये है कि किसी ऊंचाई से गिरना, जैसे कोई दरख्तों पे काम करती है हमारी पब्लिक जो है, आम के दरख्तों पे, खजूर के दरख्त यहाँ पे कॉमन है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना वो कोई बिल्डिंग या इमारत तामीर होती हैं वहाँ इंजरी नहीं है, एक्सटर्नल। हाँ जी, एक्सटर्नल इंजरी वाज़ेह नहीं होती, बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन उनकी बोन ऑलरेडी इतनी वीक होती है, इतनी मतलब वो पहले से ही इतनी वल्नरेबल हो चुकी होती है कि हल्का सा गिरने से ही फ्रैक्चर होना शुरू हो जाता है। और these are the root causes। और ये कॉमन केसेस हैं जो आप देखते आए हैं? जी बिल्कुल, हम रूटीन में ही देख रहे होते हैं। यानी रोड एक्सीडेंट, ओवर स्पीडिंग, बाइक पर बैठना और विदाउट सेफ्टी मेजर्स अपनाए आप बैठते हैं और फिर कहीं हाइट से गिर जाना, ठीक है। और फिर बच्चों की जो तमाम एक्टिविटीज हैं, प्ले ग्राउंड हो या घर पे हो, तो ये तमाम चीजें जो है ये बेसिक रीजंस हैं और वजूहात बनती हैं फ्रैक्चर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम करवाना चाह रहे थे कि एक्चुअली फ्रैक्चर है क्या। तो आपने अभी ये भी बताया कि विदाउट इंजरी भी मतलब वो हमें पता नहीं चल रहा होता लेकिन इंटरनल वो काम हो गया होता है। हाँ जी, ठीक है। तो फ्रैक्चर के टाइप्स पे भी हम बात कर लेते हैं। अगर हम वजूहात पे बात कर रहे हैं तो इसकी कॉमन कोई मेजर या डिफरेंट टाइप्स भी होंगी? हाँ जी, इसकी दो टाइप्स बड़ी बनाई जाती हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के तौर पर या डॉक्टर्स के लिए जो अहम है। नंबर एक ये है कि अगर फ्रैक्चर हुआ है और उसके साथ कोई बॉडी के ऊपर जख्म है या नहीं है। अगर एक्सटर्नली हड्डी ने एक्सपोज किया है और फ्रैक्चर होने के बाद हड्डी बाहर निकल आई है तो उसे हम ओपन फ्रैक्चर कह देते हैं, जो खासा खतरनाक हो जाता है। और जो हड्डी टूट जाए और हड्डी बाहर ना निकले उसे हम क्लोज फ्रैक्चर ही कहते हैं। ठीक है। अब इन दोनों का जो ये दो टाइप्स बनती हैं ना, इनकी ट्रीटमेंट भी इसी तरह से ही बहुत मुख्तलिफ होती है। ठीक है। क्योंकि जो ओपन टाइप होती है ना उसमें जरासीम जो है ना वो हवा में तो मौजूद है, स्किन के ऊपर भी मौजूद है, तो वो जितनी देर वो हड्डी बाहर रहती है वो जख्म खुला रहता है तो जरासीम की एंट्री हो जाती है। ओपन फ्रैक्चर एंड क्लोज फ्रैक्चर, ठीक है। इस पर भी हम इन डिटेल बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। राव नईम अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आई की बोन का फ्रैक्चर होना, तो उसमें सिर्फ फ्रैक्चर ही नहीं होता, ब्लड लॉस होता है, हड्डी के अंदर से ब्लड लॉस होता है और कई सारा यानी 500 से लेकर 2 लीटर तक ब्लड जो है वो थाई के अंदर ही लॉस हो सकता है। तो एक कॉम्प्लिकेशन तो फ्रैक्चर हो गई और दूसरा ब्लड लॉस की वजह से बॉडी जो है ना वो एक इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाता है। और तीसरी बात यह कि वो जो हड्डी का सिरा जब टिश्यूज में मूव करता है ना तो वो टिश्यूज को डैमेज भी करता है, तो मसल्स डैमेज हो जाते हैं। फिर साथ साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वेसल्स पड़ी हैं, ब्लड वेसल्स जो कि थाई से लेकर पांव तक जा रही हैं। इसी तरह से नर्व्स होती हैं जिनके साथ हमारी फीलिंग्स और एहसास और मूवमेंट होती है। तो फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेट कर जाता है कुछ एरियाज में ज्यादा। तो वहाँ इंजरी जितनी ज्यादा होगी, सिवियरिटी जितनी ज्यादा होगी, उतनी उसकी जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन जो उसके असरात भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो सिर्फ हड्डी का टूटना नहीं बल्कि उसके साथ एसोसिएटेड चीजें और आ जाती हैं जो कि उसको कॉम्प्लिकेट करती हैं। अब ऑलरेडी एक क्योस से गुजर रहे होते हैं, आप ऑलरेडी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी और चीजें हैं जिनसे जो एसोसिएट हो जाती हैं। उसमें ब्लड लॉस है और टिश्यू का डैमेज हो जाना है। तो दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नो डाउट। इस बारे में जो है वो पता होना चाहिए। वजूहात की हम बात कर रहे थे, सिवियरिटी की हम बात कर रहे हैं, तो अब हम आते हैं कि अगर फ्रैक्चर हो जाता है,
اگر ہم ہاسپٹل نہیں ہیں، اب ہم نہیں جا پا رہے، کوئی ریسکیو ٹیم موجود نہیں ہے، تو فوری طور پر ایٹ دا اسپاٹ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ ہاں، یہ آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے، بڑا کامن ہے، جو کہ ہم سب کو ہی معلوم ہونا چاہیے. اس میں ہم بھی آگاہی کی اس میں بڑی کوشش کرتے ہیں. جو ہڈی ہے نا جی، ہڈی کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے جسے پیریوسٹیم کہتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی حساس بنائی ہے، اور اندر کی ہڈی جو ہے نا وہ بے حس ہوتی ہے، تو سارا احساس اس اوپر والی لیئر میں ڈال دیا. تو ہڈی جو ہی ہلتی ہے، جو ہی مریض چیخے مارنا شروع کر دیتا ہے. ہڈی کے ٹوٹ جانے کے بعد اس کا درد مینلی اس کی کورنگ میں ہوتا ہے. لہذا جو سب سے بڑا لیسن ہے، جو سب سے بڑی بات ہم لوگوں کو کنوے کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ فریکچر کو اموبلائز کر دیں، اس کو کوئی ایسی سپورٹ لگا دیں تاکہ ہڈی اپنی جگہ سے ہلے نہ، جب تک کہ اس کو کوئی اچھی ہیلپ نہیں مل جاتی. ہاسپٹل چلا جاتا ہے، کسی کلینک میں چلا جاتا ہے پیشنٹ، لیکن آن دا وے اور ایٹ دا سائٹ آف فریکچر اس کو چاہیے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی سپورٹ لگا دیں. اور سپورٹ لگانے کے لیے بڑا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بازو کا کوئی فریکچر ہے تو اس کو باڈی کے ساتھ رکھ کے اوپر کوئی دوپٹہ، کوئی کپڑا کوئی باندھ دیں، اس کو کہیں جس کو ایک جگہ پہ ہولڈ کر لیں، کیونکہ موومنٹ سے پین ہوگا. اگر موومنٹ نہیں ہے تو پھر پین سے وہ بچا رہے گا. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی لیگ میں ہے، ایک لیگ میں فریکچر ہو گیا ہے، تو اس کو ہم کوئی ایک ڈنڈا یا کوئی سوٹی، کوئی وہاں پہ کوئی لکڑی کا کوئی بڑا سارا ٹکڑا، کوئی لوہے کا ٹکڑا، وہ راڈ وغیرہ ٹانگ کے ساتھ رکھیں اور اس کے اوپر سے باندھ دیں. اس کے باندھنے سے ہم نے اس کی موومنٹ روک دی. اصل میں وہ جو اس نے موو کرنا تو چیخیں نکلنی ہے، تو ہم نے اس کی موومنٹ روک دی ہے. یا دونوں ٹانگوں کو آپس میں ہی رکھ کے کسی چیز سے باندھے تاکہ اس کی سپورٹ لگ جائے. تو سب سے بڑا جو کیئر ہے میں سمجھتا ہوں ایٹ دا سائٹ جا کر، اگر ہمارے سامنے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے کہ اس کی ٹانگ دوری ہوئی ہے، کسی بازو دورہ ہو گیا ہے، کسی جگہ سے ہڈی اس کی ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس کو جہاں تک ممکن ہے رکھ کے اس کے ساتھ سپورٹ کر دیا جائے. اس کے بعد اس کی بینڈیج کر دی جائے اور کھانے پینے سے اس کو روک دیا جائے. ہمارے یہاں بڑا رواج ہے کہ ہم کہتے ہیں جی دودھ لے کر آؤ، چائے لے کر آؤ اور میٹھا دودھ اس کو پلاؤ، تاکہ پانی پلاؤ. حالانکہ جو ہی یہ ہاسپٹل پہنچے گا تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی پروسیجر کرنا ہوگا. تو پروسیجر تو انیستھیزیا میں کرنا ہے. بالکل. تو انیستھیزیا یا نشہ جو دینا ہے اس کے لیے اس کا خالی پیٹ ہونا ضروری ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے یہ اویئرنیس ہونی چاہیے. نمبر ایک تو یہ کہ اس کو سپلنٹ کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے، اموبلائز، چاہے ایک بندہ اس کو پکڑ کر، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو کھانے پینے سے روکا جائے تاکہ اس کی جو کیئر کرنی پڑے گی ہاسپٹل میں جا کر پہنچتے ساتھ ہی. تو آج کل 1122 نے بہت کمال کیا ہوا ہے، بہت اچھا سسٹم ہے ہمارے شہروں میں. بالکل بالکل کسی اچھے وقت میں شروع ہو گیا. اس کے اندر جو سٹاف ہوتا ہے وہ ٹرینڈ بھی ہوتا ہے اس کام کو کیئر کرنے میں، اور ود ان 5 to 7 منٹس جو ہے وہ پیشنٹ کو کسی نہ کسی جگہ پہ منزل پہ پہنچا دیتے ہیں. تو عمومی طور پر لوگوں کو بھی یہی چاہیے کہ اموبلائزیشن کریں اور اس کو کھانے پینے سے روکیں، اور اس کو کسی بجائے اس کے کہ ہم خود ہی اس کی ڈاکٹری شروع کر دیں، اس کو کسی ہاسپٹل میں، نیئر بائی ہاسپٹل میں اس کو کیئر کے لیے اس کو پہنچائیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ تمام چیزیں تو ہمیں بتا دی، کلیریفائی کر دی کہ یہ کرنا چاہیے جب آپ اس چیز سے گزر رہے ہیں تو. لیکن ہم اس سچویشن کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم اس نوبت پر آئیں ہی نہ؟ مطلب ویک بونز از اے ویری کامن ایشو. اگر میں بچوں کی بات کروں، ینگسٹرز کی بات کروں، کالج گوئنگ، یونیورسٹی گوئنگ، آئدر میلز اور فیمیلز، پرابلم ویک بونز کا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ واٹ کین وی ڈو؟ یہ تو آپ کا بہت ہی پریکٹیکل کوشچن ہے، اور میں کئی جگہ پہ جا کے میں نے ٹاکس بھی دی ہیں. میں BZU گیا ہوں، وہاں جا کے میں نے ڈپارٹمنٹ میں ٹاکس دی ہیں، اس پر ہونے چاہیے نا، پبلک میں بھی ٹاکس دی ہیں. ان میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی ہیلدی بونز کے بارے میں انفارمیشن ملے. اور جو سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے اس کے لیے، وہ اچھی اور متوازن غذا کے ساتھ وٹامن ڈی اور کیلشیم اور ورزش، 3 چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پلر ہے اچھی ہیلتھ کا، یعنی ہیلتھی بونز کے لیے. اور اگنور بھی ہم انہی کو کرتے ہیں، انہی کو کر رہے ہوتے ہیں. ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے. جتنی لڑکیاں یونیورسٹی تک آ گئی ہیں، بوائز آ گئے ہیں، ناشتہ کوئی بھی نہیں صبح اٹھ کے کرتا. یہ تو میرے اوپر اٹیک ہو رہا ہے. سب لوگ ایسے کریں. ناشتہ نہ کرنے سے تو آپ باڈی کو ایک خاص ایک لمبے پیریڈ کے لیے چھوڑ رہے ہیں کہ وہ باڈی جو ہے نا وہ ایک بھوکی اس میں صورتحال میں رہتی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ ان ایڈیکویٹ ڈائٹ ہے یا بیلنس ڈائٹ نہیں ہے، جس میں پروٹینز ہوں، جس میں وٹامنز ہوں، جس میں منرلز ہوں، وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں پیٹ فل ہو گیا، ہم نے کھانا کھا لیا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے وہ چیزیں کھائی ہیں کوالٹی کو ہم نے نہیں دیکھا. تیسری بات جو اس میں جو ہم سب لوگ اگنور کر دیتے ہیں، موبائل نے،
اور ریموٹ سسٹمز نے اور ایک اچھے ٹی وی نے مطلب پروگرامز نے لوگوں کو اٹریکٹ کر لیا ہے اور اس کو باندھ لیا ہے. ان کی ایکٹیویٹی بڑی کم ہو گئی ہے. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز، فزیکل ایکٹیویٹیز ہے نہیں، گھر میں بھی نہیں. چلو چاہیے تو یہ تھا کہ دن میں کئی دفعہ جو ہے نا وہ کھل کر باہر نکل کر ایکٹیویٹی فزیکل کی جائے. بونز کی جو ہیلتھ ہے نا جی، یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا ایکٹیویٹی ہے. جتنی ایکٹیویٹی بڑھا دیں گے بون اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی، جتنی ایکٹیویٹی کم کر دیں گے اتنی بون بھی ویک ہو جائے گی. تو ویک بون فریکچر کی وجہ بن جاتی ہے. تو ہم خود ہی دعوت دے رہے ہیں نا. بالکل، ایک طرف تو اپنی بون کو ہیلتھ کو مینٹین نہیں کر رہے اور دوسری طرف ہم اس کو ارلیئر بریکیج یا اس کا ایزی بریکیج مہیا کر رہے ہیں کہ تھوڑی انجری کے ساتھ بھی. اب بچہ ہے، آج کل بچے ہمارے پاس آتے ہیں اپنے آپ کے اوپر گرے ہیں نیچے اور اپنا ہی ہاتھ نیچے آ گیا اور اپنا فریکچر ہو گیا. حالانکہ کیا فریکچر انجری نہیں ہوئی، واضح کوئی چوٹ نہیں لگی، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، لیکن ایک مائنر فال کے ساتھ یہ جو فریکچر ہونا ہے نا، یہ فریکچر ویک بونز میں ہی ہوتا ہے. ویک بونز از این ایشو، کامن ایشو، ویری کامن ایشو، اور اس کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں. لیکن پھر بات کہوں گی کہ جو پرابلم ہے اس کو پرابلم سمجھیں. جب تک پرابلم کو پرابلم نہیں سمجھیں گے اس کے سلوشن کی جانب نہیں بڑھ پائیں گے. راؤ نعیم ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعر و شاعری کی تو بات ہو رہی ہے، شعر و شاعری ہم سن بھی رہے ہیں، جو انہوں نے غزلیں لکھی، نظم لکھی، جو بکس انہوں نے لکھی اور ان کی کاپیز بھی یہ ساتھ لائے ہیں اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے اور ایک اچھی فیلڈ ہے، ایک اچھا کام ہے اور ایک آرٹ ہے. دس از گاڈ گفٹیڈ. اس کو ہم جتنا اپریشیٹ کریں کم ہے، اور اس کی پروموشن کے لیے جتنا زیادہ کام کریں گے اتنا اچھا ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ اپنا جو ٹیلنٹ ہے، اپنے آرٹسٹ ہیں، ان کی ایفرٹس کو ہم نے ہی ایکنالج کرنا ہے، تاکہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر باہر کی دنیا میں اور اپنے ملک سے جب نکلیں گے یا اپنے علاقے سے جب نکلیں گے تب ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں گے نا، جب ہم خود ان کو اپریشیٹ کریں گے. ٹیچنگ کی جانب آتے ہیں. ٹیچنگ کے ایکسپیرینس کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ کب سے آپ کر رہے ہیں اور ابھی کرنٹلی کیا چل رہا ہے؟ ٹیچنگ سے جب میں نے گریجویشن کر لیا 2006 آئی تھنک سو، تو میں ان دنوں میں فری تھا رزلٹ آنے تک. اوکے. تو میں نے کہا کیوں آپ فری رہ رہے ہو، تو آپ کچھ کرو، ڈو سم تھنگ. تو میرے ایریے میں ایک پرائیویٹ اسکول تھا، میں نے اسے جوائن کر لیا. میرا کوئی اس سے پہلے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، نہ ان کے لوگوں سے میری کوئی انٹریکشن تھی وہاں پہ. تو میں گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اپنی صبح سی وی لے کے آئے. میں نے کہا جی میں نے گریجویشن کا ایگزام دیا، یہی میری سی وی ہے. اتنی بڑی تو سی وی. وہ بہرحال میں نے اسکول جوائن کر لیا ایک پرائیویٹ. میں نے وہ ٹیچنگ 7 سے 8 ماہ کی وہاں پہ، سیکھا کچھ، ٹیچنگ کو بھی سیکھا، کچھ ایڈمنسٹریشن کا کام بھی سیکھا کہ اسکول کو کیسے چلنا ہے، سارے معاملات. اس کے بعد پھر میں نے اسے چھوڑ دیا 7 سے 8 ماہ کرنے کے بعد. پھر میں فری رہا، مطلب کوئی 7-8 ماہ. پھر میں نے دوبارہ سے نا اسکول کو جوائن کیا. پھر 4 سے 5 ماہ کیا تو 2008 آ گیا. ٹھیک ہے. 2008 میں نے پھر LLB میں ایڈمیشن لیا. تو LLB میں ایڈمیشن کے ساتھ ساتھ پھر میں نے فوکس ہو کے اسٹڈی کی LLB کی، ریگولر کلاسز لینا، ٹائم پہ جانا، لیکچر لکھنا، گھر اسٹڈی کرنا. لیکن 2010 میں میری گھر کے ساتھ ہی میرا اپنا ایک پلاٹ تھا. مطلب زیادہ بڑا نہیں تھا، وہ 7 سے 8 مرلے کا تھا. اسے کنسٹرکشن کروایا گیا، اس میں 4 رومز بنوائے گئے. تو وہ اس لیے بنوائے گئے کہ یہاں پہ بیٹھنے کے لیے اور جیسے گپ شپ کے لیے یہ وہ. تو پھر میں نے کہا کیوں نہ اسے میں اپنی ٹیچنگ والی سائڈ پہ اس جگہ کو یوز کروں، اسکول کی شکل دے دی جائے. جی. تو میں نے پہلے اسے اکیڈمی بنایا. اچھا. 2 سے 3 منتھس میں نے اکیڈمی چلائی، پھر میں نے اسے اسکول میں کنورٹ کر دیا. کیا بات ہے. حالانکہ آپ نے ایسا سوچا نہیں تھا پہلے. ود دا پیسج آف ٹائم وہ پھر چلتا گیا، لیکن ود ان 1 ایئر میرے پاس کوئی 70 to 80 اسٹرینتھ ہو گئی بچوں کی. بہت خوب. کیونکہ میں نے بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اور بہت زیادہ لگن کے ساتھ نا، مطلب 24 آورز میرے مائنڈ میں یہ اسکول ہی چل رہا ہوتا تھا اس وقت. اس کو میں کیسے مینیج کروں، صبح کیا کرنا ہے، یہ چیزیں رہ گئی ہیں. تمام معاملات آپ نے خود دیکھے؟ معاملات کیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی LLB کی اسٹڈی بھی کنٹینیو رکھی. ویری نائس. اسکول کو بھی چلایا، LLB کی اسٹڈی بھی کنٹینیو رہی. ود دا پیسج آف ٹائم گزرتا رہا. میرے اسکول سے الحمدللہ 3 سے 4 گرلز نے میٹرک کیا اور بہت اچھے نمبر سے. ایڈمیشنز میں کئی دوسرے اسکولوں سے بھجواتا تھا کیونکہ میرا تو تھوڑا سا سیٹ اپ تھا، اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا. تو لیکن پھر ٹائم گزرتا گیا تو میرا LLB کمپلیٹ ہو گیا. جو ہی میرا LLB کمپلیٹ ہوا میں نے لائسنس کے لیے، وکالت کے لیے اپلائی کیا.
2013 میں میرا ڈسٹرکٹ کورٹ کا لائسنس پنجاب بار نے ایشو کیا. پھر میں وکالت سے کیپ اینڈ ٹچ ہونا سٹارٹ ہو گیا. ویری گڈ. میں نے آنا جانا شروع کیا, تھوڑا سا ہاؤ نہ ہو سمجھا, پھر تھوڑا انٹرسٹ لیتا گیا. اسکول بھی اس دوران چلتا رہا, لیکن جو 2010 سے لے کے 15 تک ہے نا, اسکول 14 تک اچھا, کیونکہ میں خود فوکس کرتا تھا اس پہ, وہ اچھا رن ہوتا تھا. پھر وکالت کی طرف میں نے انٹرسٹ لینا شروع کر دیا, وہاں پہ فل ٹائم دینا شروع کر دیا. تو اسکول جو تھا اس کی طرف توجہ تھوڑی کم ہو گئی ود دا پیسج آف ٹائم. 2017 آئی تھنک سو آیا, تو میری سسٹر آلسو لائر ہیں, مجھ سے سینئر ہے 2 ایئرس. ویری گڈ. تو ان کو کریج کیا. ان کی ابھی ہائی کورٹ کی بہت اچھی پریکٹس ہے ان کی, ماشاءاللہ ٹو مچ اچھی پریکٹس ہے ان کی. تو انہوں نے کہا جی میں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے ہائی کورٹ کے لیے لائبریری سیکرٹری کا. میں نے کہا شور آپ کریں, میں ہوں آپ کے ساتھ, جب آپ کا بھائی ہے آپ کے ساتھ تو آپ کو کیا ٹینشن ہے. پھر پیرنٹس ہیں وہ ہم نے پھر وہ الیکشن بھی مطلب اس میں زیادہ فوکس ہو گئے, تو اسکول سے توجہ ختم ہو گئی. تو 2018 میں نے اسے بالکل کلوز کر دیا اسکول کو. تو اسکول کا سفر یہیں تک تھا. لیکن اچھا رہا. لیکن ابھی میرے جو دوستوں کے اسکول ہیں اس دوران جو میرے کولیگس بنے, انٹریکشن ہوئی ٹیچر سے, تو وہ ابھی بھی مجھے بلاتے ہیں کہ یار ویکلی بیس پہ یا منتھلی بیس پہ 1-2 لیکچر ہمارے اسکول میں نا وزٹ کر لیا کریں. تو وہ میں چلا جاتا ہوتا ہوں وہاں پہ. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو بھی کوشش کی, جتنے بھی ٹائم کے لیے تھی وہ اچھی رہی اور اس کا صلہ ملا, اچھا ریزلٹ ملا. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے, مزید چیزیں بھی جانیں گے اور فریکچر کی جانب ہم موو کریں گے. مس ٹریٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور اب ہم بات کریں گے ان ڈیٹیل کہ مس ٹریٹمنٹ کیا ہے, اس کا جو لوگ کرتے ہیں اور جو غلط مووز اپناتے ہیں, غلط مووز اختیار کرتے ہیں, اس کو کیسے ہم نے کنٹرول کرنا ہے, ہاؤ ٹو پریونٹ دس اوور آل سچویشن. اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روہی ایٹ 10 میں. بس سیگمنٹ کا اختتام چل رہا ہے, پروگرام کا اختتام چل رہا ہے, اور جتنی باتیں, جتنی ضروری چیزیں, جتنی ضروری باتیں جو کہ معلوم ہونی چاہیے, پتہ ہونی چاہیے, ان کو ہم کور کر سکتے ہیں تو ہم کریں گے. اور اب ہم بات کر رہے ہیں مس ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو ایٹ دا اسپاٹ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہڈی ٹوٹ چکی ہے, فریکچر ہو چکا ہے, تو کون سے ایسے ایکشنز ہیں جو کہ آپ نے نہیں کرنے اور نہیں کرنے چاہیے. ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں, فوری طور پر جو ایکچوئل اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ شروع کروائیں, نہ کہ خود ڈاکٹر بن جائیں. تو ٹھیک ہے, آپ قابل ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم خود کر سکتے ہیں بیکاز ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے, وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جی بالکل صحیح بات آپ نے کہی. اصل میں نا ایک رسم و رواج کی بات بھی ہوتی ہے, علاقائی حالات کی بات بھی ہوتی ہے, کچھ تھوڑی سی غربت کی یا کچھ لیک آف سینس کی, ساری باتیں جب اکٹھی کر لیتے ہیں نا. فریکچر اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتا, اتنا پرابلمیٹک نہیں ہوتا جتنا کہ وہ ہو جاتا ہے ڈیو ٹو سم اور دی ادر ریزن. ان میں سے سب سے بڑی ریزن جو ہے نا وہ یہ ہے ڈیلے ان دا ٹریٹمنٹ, کہ وہ بلیڈ کر رہا ہے اندر, تو وہ بلیڈ کرتے 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 گھر رکھ لیں, گھر رکھ کے پھر کسی دن بعد میں اٹھا کے لے جائیں, اتنی دیر میں اس کا بلڈ کم ہو جائے اور وہ وی لوز دا پیشنٹس. ایک تو ڈیلے ان دا ٹریٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے, فوری ہاسپٹل جانا ہے فوری طور پہ, کیونکہ ایمرجنسی کیئر تو ماشاءاللہ پورے پنجاب میں, ملتان میں, ہمارے ہاسپٹلز میں ہر جگہ پہ ایمرجنسی کیئر تو فوری مل جاتی ہے, ہونا چاہیے. دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کہاں لے کر جانا ہے. جو ہی فریکچر ہوتا ہے, جو ہی کوئی ساتھ کھڑا آدمی کہہ دیتا ہے جی وہ نکڑ میں ایک آدمی ہے وہ ہڈیاں باندھتا ہے, نکڑ والی جو دکان ہے وہاں میں نے دیکھا تھا, اور وہ ہڈی باندھتا ہے. اب اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے, اس نے ہڈیاں پہلے کتنی باندھی ہیں یا کیا کرتے ہیں, تو ہڈی کو جا کے باندھ دینا, یہی ٹرم استعمال ہوتی ہے. اب جیسے ایک بچہ ہے جی, اس کے بازو کا فریکچر ہو گیا, اس کو اٹھا کر لے گئے فار ایگزامپل اس کونے والی دکان پہ, انہوں نے کہا چلو اس کو ہڈی کو باندھ دیتے ہیں. انہوں نے اوپر رکھے, کاٹن رکھی, فٹے رکھے, لکڑیاں رکھی, اور اس کو زور سے باندھ دیا تاکہ ہڈی اپنی جگہ سے نہ ہلے. اب ہڈی تو نہیں ہلی اپنی جگہ سے, لیکن جو نیچے ہاتھ کا جو خون تھا, جو سپلائی تھی, جو نیوٹریشن تھی, وہ تو ساری رک گئی. تو گویا ہم نے بلاک لگا دیا اس کے بازو کے اوپر, اور نیچے والا حصہ تو بیچارہ نیوٹریشن نہیں لے سکا, which can cause further complication. ہوتا ہے تھوڑا ہی, اگر وہ 4-5 گھنٹے نہیں کھولتے بچہ چیختا ہے, بچہ روتا ہے, لیکن وہ اس کو ٹریٹمنٹ کے طور پر پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ باندھنے والے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے ہوتا کیا ہے, ہڈی اپنی جگہ پہ سیدھی ہو گئی لیکن ہاتھ ضائع ہو گیا.
تھوڑی دیر کے بعد آپ پٹیاں کھول بھی دیں تو ہاتھ کالا ہو چکا ہوتا ہے، بلیک ہو چکا ہوتا ہے، بازو کے اوپر پٹھے اندر سے سارے گل جاتے ہیں، وہ مس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے۔ بالکل، دس از مس ٹریٹمنٹ۔ ہاں جی، تو ہم یہ لوگوں کو یہی پھیلاتے ہیں کہ ہڈی کو زور سے باندھنا پکڑنے کا مقصد نہیں ہے، اس کو الائن کر کے سپورٹ دینے کا مقصد ہے، بالکل، لیکن خون تو چلتا رہے۔ لوگ پلسٹر سے بہت ڈرتے ہیں، یہ بھی میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں میں یہ بات پہنچا دوں کہ پلسٹر انتہائی سیف چیز ہے، پراپرلی لگایا جائے تو یہ ایک ٹیوب کی شکل میں ہوتا ہے، اور ٹیوب کی شکل میں وہ جوائنٹس کے اندر سے جب جوائنٹس کے اوپر جب لگایا جاتا ہے تو ہڈیاں اپنی جگہ پہ رہتی ہیں اور نیچے سے بلڈ سرکولیشن بھی جاری رہتی ہے۔ لیکن اگر ہم پٹی باندھیں گے، کوئی چیز اوپر سے ٹائٹ کریں گے تو گویا ہم اس کی سرکولیشن کو، اس کی پٹی کو روک دیں گے، اس کو ہم روک دیں گے۔ ہاں جی، اور اس میں ایک اور بڑی اہم چیز میں یہاں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علاج ہڈی کا کوئی بھی کر لے، ہڈی کو سپورٹ کر دیا جائے تو ہڈی جڑ جائے گی، چلو اپنی جگہ سے ذرا ہٹ کے جڑ جائے گی، لیکن اگر فریکچر جوڑ کے اندر ہے، یہ میرا میسج ہے کہ اگر ہڈی نلی کے اوپر فریکچر ہے نا جی، تو وہ تو چلو سٹرپ لگا کے آپ نے باندھ دیا، ٹیڑھی میڑھی جڑ گئی، لیکن اگر فریکچر کی جو آخری سرا ہے وہ جوڑ کے اندر ہے، جیسے رسٹ کے اندر تک فریکچر چلتے چلتے رسٹ کے اندر تک آیا ہے، یہ جوڑ بھی انوالو ہو گیا ہے، ایلبو ہے، ایلبو کے اندر تک فریکچر آ گیا ہے، بازو والی ہڈی ٹوٹی ہے اور اس کا فریکچر جوڑ کے اندر تک آیا ہے، یہ تھائی والی ہڈی ہے، اس کا فریکچر نی تک آیا ہے، ایسے کیسز میں وہاں باندھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ جوڑ بھی انوالو ہو گیا ہے اور ہڈی بھی انوالو ہو گئی ہے۔ اب اس کو پراپر ریڈکشن ضروری ہے، اب ایج ٹو ایج اگر فریکچر ملے گا تو اس کا جوڑ کام کرے گا، ورنہ ٹانگ سیدھی کی سیدھی رہے گی، بازو سیدھی کی سیدھی رہے گی۔ تو یہ جو مس ٹریٹمنٹ ہے نا، یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ چلو باندھنا ہی ہے نا تو یہ باندھ دے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فیل کریں، پہلے سب سے کسی ہاسپٹل میں جائیں، فوری ایکس رے ہونا چاہیے تاکہ اس کی فریکچر کی نوعیت کا پتہ چلے کہ آیا یہ فریکچر ہڈی تک محدود ہے یا یہ فریکچر جوڑ کے اندر تک ہے۔ اگر جوڑ کے اندر تک ہے تو نو سیکنڈ تھاٹ، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اب اس کا پورے بازو کا جو فنکشن ہے وہ متاثر ہو جائے گا۔ ہڈی جڑ جانا ایک طرف، لیکن بازو کا فنکشنل ہونا، بازو کا یوزفل ہونا، وہ کتنا کم ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ بالکل، یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو کہ پتہ ہونی چاہیے، اور آپ جیسے لوگوں کو، ماہرین کو پروگرام میں دعوت دینے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں عوام کو نہیں معلوم، جو چیزیں مجھے بھی نہیں معلوم، وہ ہم سیکھیں، ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو بہت شکریہ آپ کا، اور راؤ نعیم ایاز صاحب ہمارے ساتھ جو موجود ہیں بالکل ریڈی ہیں اپنی غزل، نظم، شعر و شاعری یا جو بھی آپ نے لکھا وہ ہمیں سنانے کے لیے بالکل ریڈی۔ جی آئی ایم ریڈی۔ یس، ہی از ریڈی۔ یس یس ریڈی، 1 2 3 تو یہ موسم کے حساب سے یہ بنا آپ کو تھوڑا سا رومانٹک غزل کی طرف آتے ہیں، ٹو رومانٹکس ہیں یہاں پہ غزل۔ تو تصور میں جو آئے تو غزل کہتا ہوں، تو تصور میں جو آئے تو غزل کہتا ہوں، تو بارش میں نہائے تو غزل کہتا ہوں، پازیب کو پہن نہ پہن تیری مرضی، پازیب کو پہن نہ پہن تیری مرضی، فقط تو سامنے آئے تو غزل کہتا ہوں۔ کیا بات ہے، تھینک یو، کیا بات ہے۔ سحر کا سرد ہو یا شام کی آس، سحر کا سرد ہو یا شام کی آس، تو دور سے گائے تو غزل کہتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جگنو کی ہو جھلمل یا تتلی کے ہو نخرے، جگنو کی ہو جھلمل یا تتلی کے ہو نخرے، آنچل تیرا لہرائے تو غزل کہتا ہوں۔ ایاز کو غرض ہے تیرے نام سے ہر دم، ایاز کو غرض ہے تیرے نام سے ہر دم، تیرا قصہ کوئی سنائے تو غزل کہتا ہوں۔ کیا بات۔ تو یہ ایک اور تھوڑی رومانٹک ہے۔ چاند